अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह सबा, आज हम सूरह सबा करेंगे और इसके आगे वाली जो सूरतें आएंगी उनको करेंगे जो हमारा वक्त होगा इंशाअल्लाह। कोशिश होगी हमारी कि अहम तरीन मज़ामीन को लेके चलें। जो मज़ामीन पीछे रिपीट हो चुके हैं उनको अब मज़ीद उन पर बात ना करें, और जो नई बात आ रही है, जो नए कसस आ रहे हैं कुरान में, उसको लेके हम चलेंगे। सूरह सबा के मुतालिक ये जानिए कि ये मक्की सूरत है और इसकी आयात जो है 54 है और इसके 6 रुकू हैं। और ये सबा जो है ये यमन के एक इलाके का नाम था। सबा सीन से आता है, सीन बेलिपा सबा। ये यमन के एक इलाके का नाम है जो कि सना और हजर मौत के दरमियान, यानी ये शहर का नाम है हजर मौत और सना। अच्छा, इसके दरमियान है, जिसका मरकजी शहर, अगर यूं कहें कैपिटल सिटी मारिब है इसका कैपिटल सिटी। इस इलाके में सबा बिन यशजब बिन यसरब बिन महतान की एक शाख आबाद थी। फिर से नोट करें, सबा बिन यशजब बिन यसरब बिन महतान, इसकी एक शाख आबाद थी, इसीलिए इस इलाके को सबा कहा जाएगा, यानी इसका नाम जो है सबा इस निस्बत से है। अच्छा, इस इलाके के मुतालिक जानिए कि इलाका बड़ा सरसब्ज व शादाब, नेमतों से भरा हुआ था। लेकिन जब कभी इस शहर के लोगों ने इन नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने ये नेमतें छीन ली और इस शहर के रहने वालों को हलाक कर दिया। तो ये इसका जिक्र किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ याद रहे कि इस शहर को, आगे सूरत आएगी, आगे एक अल्फाज आएंगे कि इस शहर को कहा गया है, इसका एक नाम सूरत में ही आया है, बलदतुन तय्यबा, पाकीज़ा शहर। बलद कहते हैं शहर को और तय्यब पाकीज़ा को कहते हैं। तो इस शहर को पाकीज़ा शहर कहा गया। क्यों? कहते हैं कि इस शहर की अल्लाह ताला ने आबो हवा ऐसी रखी थी कि यहाँ मच्छर, मक्खी, खटमल, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कोई चीज़, हशरातुल अर्द, कोई चीज़ नहीं होती थी। इसीलिए इसे पाकीज़ा शहर। और अल्लाह ताला ने इनको इतनी कुदरती चीज़ों से माला माल करा था, सरसब्ज तो बहुत ज़्यादा ही था, इसके साथ बागात फलों से भरे हुए होते थे। कहते हैं कि बागात की पगडंडियों में अगर एक औरत सर पे बड़ा टोकरा रख के चलती थी तो फल तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो फल जो थे खुद ब खुद उसके टोकरे में घिरते, और वो जब पगडंडी क्रॉस कर लेती थी, बाग के दरमियान की दोनों तरफ दरख्त होते थे, तो टोकरा फलों से भर जाता था। यानी ऐसा अल्लाह ताला ने इनको ज़रख़ेज़ी अता फरमाई थी। अच्छा, इनके जहन ऐसे थे इन लोगों के कि उस वक्त के, आप सोचें, माहिर इंजीनियर्स, आज हमारे यहाँ हम डैम बना नहीं चुक रहे। डैमों के ना बनाने की वजह से जब भी बारिशें होती हैं अंदरूने सिंध में और दीगर इलाकों में सैलाब आ जाता है, और जो ज़रई ज़मीनें हैं वो उसके ज़ेरे आब आ जाती हैं, गाँव के गाँव डूब जाते हैं। क्यों? डैम ना होने की वजह। डैम बनेंगे, पानी को हम सिक्योर करेंगे, और उसके साथ होगा क्या? लोगों को रोज़गार मिलेगा और ज़मीनें जो है, फसलें और ज़्यादा बढ़ेंगी। जब पानी की नहरों में कमी हो जाएगी तो डैमों के ज़रिए जो पानी सेफ करा होगा उसको हम ज़मीनों पे, ज़रई ज़मीनों पे भेजेंगे, तो उससे कितना फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ आज हमारे डैम नहीं बन रहे, लेकिन ये कितना अरसा पहले का वाक़या है। सबा में ये होता था कि इन्होंने डैम बनाए हुए थे, और डैम 3 दरवाजे उन डैमों के थे, और हर दरवाज़ा जो था, एक दरवाज़ा, फिर उसके ऊपर दूसरा और फिर तीसरा, पानी का लेवल जितना होता था उस
والے دروازے کو کھول دیتے تھے. اگر پانی کا لیول اوپر تک ہوتا تھا تو اوپر کے دروازے کو کھولتے تھے, اگر لیول تھوڑا ڈاؤن ہوتا تھا تو نیچے والے دروازے کو, اور تھوڑا اور ڈاؤن تو سب سے نچلے دروازے کو. اس طرح پانی کا صحیح مصرف یہ لوگ جانتے تھے, پانی کا صحیح مصرف یہ لوگ جانتے تھے. تو اس طرح ان لوگوں کے ذہین لوگ تھے اور بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا. اور جیسے میں نے یہ کہا کہ پاکیزہ شہر, کہ اس کی آب و ہوا ایسی تھی کہ مچھر مکھی کھٹمل پسو کوئی کیڑا مکوڑا اس آب و ہوا میں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. اللہ نے اتنا ان کو نوازا تھا. لیکن وہی چیز ناشکری, راستے ان کے لیے ہموار کر دیے تھے, راستے سیدھے کر دیے تھے. کوئی جس طرح راستوں میں رہزنوں کا خطرہ ہوتا ہے یا اس طرح کا خطرہ ہوتا ہے, ان کے سفر اتنے امن والے تھے کہ اگر یہ صبح چلتے تھے تو دوپہر کو کسی شہر میں جا کے آرام کر رہے ہوتے تھے. دوپہر کو چلتے تھے تو رات کے وقت کسی جگہ جا کے آرام کرتے تھے. کوئی پرخطر راستے نہیں تھے, رہزنی کا ڈر نہیں تھا, اور امن اور امان میں ان کا سفر. جب نعمتوں کی اتنی فراوانی اللہ پاک نے کر دی تو پھر کیا ہوا, ناشکری کا غلبہ ان پر غالب ہو گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا, جس کا ذکر ہم سورہ مبارکہ میں اس کی بعض آیات میں ہم انشاءاللہ اس کا ذکر اس کے ترجمے میں کریں گے. اب جو ہے کہ انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان شہر کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا. کس طرح کرا وہ بیچ میں ہم بتائیں گے. پہلے ہم چلتے ہیں اس کی آیت نمبر 1 پر. ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے, ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے, جو کہ ہے, جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے, اور اسی کی حمد ہے, اور آخرت میں وہی حکومت والا ہے. پہلی آیت میں سورہ سبا کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, وہ ہے جس کا جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں ہے, اسی کی حمد, اور آخرت میں وہی حکومت والا ہے. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو نعمتیں اللہ دے رہا ہے یہ سب اسی کی عطا کرتا ہے. تو اے بندو, تم اس کو چھوڑ کے, اس کی شکر گزاری چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. دوسری آیت میں وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہو زمین میں اور جو کچھ نکل پڑے اس سے, اور جو کچھ اترے آسمان سے اور جو کچھ چڑھے اس میں, اور وہی رحیم ہے اور غفور ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اسے علم ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو نکلتا ہے, جو اترتا ہے آسمان پہ اور جو چڑھتا ہے. تو اس کے متعلق جو اترے آسمان سے کیا کیا چیزیں؟ نمبر 1 فرشتے, نمبر 2 کتابیں, نمبر 3 روزی, نمبر 4 بارش. یہ سب آسمان سے اترتا ہے. اور جو چڑھتا ہے آسمان پہ, نمبر 1 فرشتے, فرشتے آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. نمبر 2 بندوں کے اعمال نامے, اعمال اوپر جاتے ہیں. نمبر 3 دعائیں, دعائیں بھی زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہیں. اور نمبر 4 کلمات طیبات, جو پاکیزہ کلمات ہم کہتے ہیں, وہ بھی آسمان کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے. اور پھر ایک چیز اور جو آسمان سے اترے, ایک چیز اور بتائی جا رہی ہے, ارواح طاہرہ, نیک روحیں. جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے نا, نیک روحوں کا اپنے لواحقین سے کنسرن رہتا ہے, تعلق رہتا ہے, رابطہ رہتا ہے. تو نیک روحیں, جیسے والدین کی روحیں بڑی راتوں میں اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں, تو طیب روحیں, جیسے یہ بدروحوں کا ایک مشہور ہے لوگوں میں, بری روحیں قید ہوتی ہیں. بری روحیں یا تو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوتی ہیں, اور یا پھر اپنی قبروں میں مقید کر دی جاتی ہیں, یا زمین میں تحت الثری میں ہوتی ہیں. لیکن ارواح طاہرہ یہ اپنے مقامات سے وابستہ ہوتی ہیں. اب ایک قول یہ بھی ہے کہ قول کے مطابق جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس سے مراد جبرائیل ہیں, اور جو آسمان پر جاتا ہے اس سے مراد, اب اگر یہ تو ایک عموم بات ہو گئی تھی, اب ایک خصوصی بات ہو رہی. آسمان سے کون اترتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. آسمان پر جو جاتا ہے وہ کون؟ سلطان الانبیاء معراج کی شب آسمان پر تشریف لے کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک, ایک مراد خاص قول دیکھیں تو یہ آتا ہے اس کے متعلق. آیت نمبر 10 میں دیکھتے ہیں, اور بے شک رکھا تھا ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل, کہا اے پہاڑ اللہ کی تسبیح کرو
दाऊद के साथ और परिंदों को भी, और नरम कर दिया हमने उनके लिए लोहे को। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कहा जा रहा है कि हमने इधर फजल से मुराद, यहाँ जो लफ्ज फजल आ रहा है आयत नंबर 10 में, इससे मुराद क्या है? अच्छी आवाज़। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो खूबसूरत आवाज़ दी थी, ये अल्लाह का फजल है। तो कहा कि अच्छी आवाज़ हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को दी थी, और जब ज़बूर पढ़ने में वो मशगूल हो जाते थे तो दरिंदे वहशी जानवर अपने मकामों से निकल आते और उनकी आवाज़ें दिल नवाज सुना करते, और परिंदे उनके नगमाते जाँ फजा से मुस्तरिब होकर अपने आप को ज़मीन पर गिरा लेते थे। यानी ऐसी खूबसूरत आवाज़ थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की। तो फजल से मुराद यहाँ आपकी खूबसूरत आवाज़ है। और कहा जा रहा है, ए पहाड़ अल्लाह की तस्बीह करो। दाऊद के साथ पहाड़ भी तस्बीह करते थे, वजद में आ जाते थे, और परिंदों को भी। और नर्म कर दिया था हमने उनके लिए लोहे को, यानी लोहा जो था उनके हाथ में आके मोम की तरह जिस तरफ चाहते वो मोल्ड हो जाता, मुड़ जाता था मोम की तरह। जैसे मोम को जो शेप मर्जी आप दे दो, नर्म होता है, इस तरह लोहा आपके हाथों में मोम बन जाता था और उसकी आप जिरहें बनाते थे। और फिर क्या कहा जा रहा है आगे आयत नंबर 11 में कि बनाओ कुशादा जिरहें और यकसानियत रखो कड़ियों के जोड़ने में, और करते रहो नेकी, बेशक मैं जो कुछ करो निगरान हूँ। यानी अब क्या कहा, जब ये लोहा आपके हाथ में मोम बन जाता है तो अब इससे जरहें बनाएं और उसकी कड़ियां बनाएं और यकसानियत रखें कड़ियों में, और करते रहो नेकी, बेशक यानी नेकी से मुराद वो जरहें बनाते थे तो उसमें कुछ अपने खर्च के लिए रखते थे और कुछ सदका खैरात कर दिया करते थे उनकी आमदनी से। और कहा जो कुछ आप कर रहे हो हम उसे देख रहे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है। आयत नंबर 12 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, और सुलेमान के लिए हवा को उसको सुबह की मंजिल 1 महीना और शाम की मंजिल 1 महीना, यानी सुबह की मंजिल जो है 1 महीने की मुसाफत हजरत सुलेमान को हवाएं उड़ा के ले जाती थी। न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे अहले दरबार को, और पूरे का पूरा दरबार। और शाम की मंजिल 1 महीना, 1 महीने का सफर, सुबह की मंजिल 1 महीने का सफर और शाम की मंजिल 1 महीने का सफर, यानी 1 महीने के सफर को इतने मुख्तसर वक्त में तय कराते थे। और दिया हमने उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा, और कुछ जिन थे जो काम करते थे उनके सामने उनके रब के हुक्म से, और जो कुछ रोजी करे उनमें से हमारे हुक्म से, तो जो कुछ उसमें बेहुक्मी करे हम इनमें से हमारे हुक्म से, तो चिखाएं हम उसे दहकती आग का आजाब। अब हज़रत सुलेमान का कि उनको पिघला तांबे का चश्मा दिया, और उससे क्या, और कुछ जिन थे जो काम करते थे उनके सामने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में मेमार जिन थे जो इमारतें बनाते थे, पकवान यानी खाना बनाने वाले जिन थे जो खाना बनाते थे, बड़ी बड़ी देगें बनाते थे, बड़ी बड़ी देगें। और एक जगह मतलब यूं है कि शहर आबाद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ सफर करके जाते थे अपने दरबारियों के साथ, अपने असहाब के साथ और जिन्नात के साथ, तो वहाँ ये जिन्नात पूरा शहर आबाद कर देते थे। जो शहर आबाद हो करते थे जिन्नात, उसका नाम रिवायात में आया अस्तखर, अलिफ स्वाद तोए तौ खा रा, अस्तखर, ये शहर जिन्नात आबाद किया करते थे। यानी ऐसे जिन थे जो आन की आन शहर आबाद कर देते थे, इमारतें बना देते थे, बड़ी बड़ी देगें पत्थर की बना देते थे, और फिर पत्थर की देगें बनाने के बाद उसमें खाना बनाने वाले दूसरे जिन थे जो इतना बड़ा लश्कर जो था वो खाना खाता था उसमें। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्नात उनका हुक्म मानते थे, और उनमें से अगर जिन्नात में मादा शर का होता है, तो यहाँ ये आ रहा है ना आखिर में कि अगर कोई हमारे हुक्म के मुखालिफ चलता था, वो जिन्नात उनके हुक्म के मुखालिफ चलता था, तो हम उसे दहकती आग का अजाब चखाते थे, ये कहा जा रहा है। फिर अब क्या जिन्नात बनाते थे, अगली आयत में भी इसका जिक्र आ रहा है। आयत नंबर 13 में, बनाया करते थे उनके लिए वो जो चाहते मेहराबी घर, बड़ी बड़ी मेहराबों वाले घर बनाते थे, और तस्वीरें
اور بڑے حوض اور جمی دھری رہنے والی دیگیں کہ کرتے رہو اے داؤد والو شکر اور تھوڑے ہیں میرے بندے شکر گزار۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ جنات جو ہے محرابی بڑی بڑی محرابوں والے گھر بناتے تھے، تصویریں۔ اچھا، یہ تصویروں کے متعلق کیا ہے؟ ان تصویروں کے متعلق یہ کہ آپ کی شریعت میں تصویریں جائز تھیں۔ اچھا، تصویریں ہوتی کیا تھیں؟ اس کی ہم نے گہرائی میں جا کے دیکھا۔ یہ تصویریں کیا تھیں؟ یہ ایسے ایک فوجیوں کی تصویریں بنی ہوتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی سے جنگ لڑنے جانا ہوتا تھا تو یہ اصل فوجی بن جاتے تھے، اصل مجاہد بن جاتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھیں اور یہ لڑنے کے لیے نکل جاتے تھے آپ کے لشکر کے ساتھ۔ تو یہ تصویریں تھیں۔ اور بڑے حوض اور جمی دھری رہنے والی دیگیں، کہا کہ یہ اتنی نعمتیں تو اے آل داؤد ہمارا شکر کرو، کیونکہ ہمارے بندوں میں کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 15 میں اب قبیلہ سبا کا ذکر آ رہا ہے، جو شہر سبا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، جس کی ہم نے شروع میں تمہید باندھی تھی کہ قبیلہ سبا کے لیے ان کی بستیوں میں نشانیاں ہیں، 2 باغ داہنے بائیں کہ کھاؤ اپنے رب کی روزی اور شکر ادا کرو اس کا، پاکیزہ شہر بلدتن طیبہ، پاکیزہ شہر اور پانے والا، بڑا مغفرت والا۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ شہر دیا، خوب نعمتیں دیں قوم سبا کو، اور یہاں یہ ملکہ بلقیس بھی اسی شہر سے، اسی ملک سے تعلق رکھتی تھی، اور یہاں جو پہلے بھی بتایا کہ مچھر، کھٹمل، بچھو، اس طرح کے کیڑے مکوڑے پیدا ہی نہیں ہوتے تھے۔ 13 پیغمبر ان پر آئے، ملک سبا پر 13 پیغمبر آئے۔ حضرت ادریس کے اٹھ جانے کے بعد جو آخری پیغمبر آئے ان کو ان ناشکروں نے بہت ایذا دی۔ حضرت ادریس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو آخری پیغمبر آئے تو انہوں نے بہت ایذائیں دی، تو حق تعالیٰ نے جنگلی چوہے اس پانی کے بند کے نیچے پیدا کر دیے، تو انہوں نے اس بند میں سوراخ کر دیے۔ یعنی اب دیکھیں، ڈیم بنا ہوا تھا، فراوانی تھی خوب، اور بڑے لذیذ ذائقے کے پھل ہوتے تھے۔ تو اب کیا ہوا، جب ناشکری کری انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے جنگلی چوہے بھیجے۔ جنگلی چوہے آئے، انہوں نے ڈیم کے دروازوں میں سوراخ کر دیے، بند میں سوراخ کر دیے۔ اب کیا ہوا، جب سوراخ کر دیے اور آدھی رات کو جب یہ سو رہے تھے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر آتا تھا، سورہ اعراف میں ذکر آیا اللہ کا عذاب آتا تھا ان پر، کہاں؟ رات کے وقت یا دوپہر کو جب کیلولہ کرتے تھے، یعنی جب انسان غفلت میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جب رات کو سو رہے تھے تو جنگلی چوہوں نے بند کو کاٹا، سوراخ کرے اس میں، اور بند ٹوٹ گیا، تو سارے مکان ان کے برباد ہو گئے، چوپائے ہلاک ہو گئے، باغ برباد ہو گئے، بے شمار آدمی لاپتہ ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بے شمار آدمی، یعنی سیلاب میں ہم دیکھتے ہیں نا، مال مویشی بہہ جاتے ہیں، لوگوں کا ساز و سامان بہہ جاتا ہے، بسا اوقات انسان بہہ جاتے ہیں، بچے بہہ جاتے ہیں۔ سیلاب تو ایسی ایک آفت ہے۔ تو یہاں بھی ان کے ساتھ یہ ہوا، اور بے شمار آدمی لاپتہ ہوئے۔ تھوڑے سے سیب کے درخت پیدا کر دیے، تھوڑے سے سیب کے درخت جو تھے وہ اللہ نے واپس پیدا کر دیے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس تعلق سے گزرے ہوئے وقت کو یاد رکھیں کہ ہم جب ناشکری نہیں کرتے تھے تو اللہ کی نعمتیں کیسی کیسی ہمارے پاس تھیں۔ تو پھر کہا کہ روایت ہے کہ شہر سبا میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے انہوں نے پیغمبر کے پاس آ کر کہا کہ ہم نے خدا اور رسول کو پہچان لیا ہے، اب ہم نعمت کی ناشکری نہ کریں گے، اتنی عبادت کریں گے کہ کسی قوم نے نہ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بار ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، دوسری بار ان کی توبہ قبولی، نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ 407 بستیاں ان کی تھیں، شہر سبا کی 407 بستیاں، اور انہوں نے اب کیا کرا، پہلے آیت کا حوالہ دیکھ لیں، آیت نمبر 19۔ پھر انہوں نے تنگ دستی کی دعا کی کہ پروردگار دور کر دے ہماری منزلوں کو، اور ہم نے انہیں تتر بتر کر دیا۔ اب کیا کرا، تنگ دستی کی دعا کری۔ کہتے ہیں اب میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے منزلیں ان پر سفر اتنا سہل کر دیا تھا، رہزنی کا خطرہ نہیں تھا۔ صبح چلتے دوپہر کو جس بستی میں پہنچتے، ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک منزل پر ایک ایک بستی اور وہاں آرام گاہ مل جاتی تھی، وہاں آرام کرتے تھے یہ لوگ۔
لیکن انہوں نے کہا کہ منزلیں آسان ہیں، کوئی ایڈونچر نہیں ہمارے سفروں میں. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم پر منزلیں مشکل کر دے. یہ ایک ناشکری اللہ کی نعمت کی. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے منزلوں کو تتر بتر کر دیا ان سے کہ انہوں نے ناشکری کی. تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر انہوں نے تنگ دستی کی دعا مانگی، نعمتوں سے اکتا گئے کہ تنگ دستی دے، اتنی نعمتیں. تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر واپس عذاب بھیجا ان لوگوں پر. پھر آگے اس صورت مبارکہ میں کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہوا اور اللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ذکر سے ہوا اور نعمتوں پر ہوا کہ بندوں کو بتایا جا رہا ہے، ملک سبا کے لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کریں اور ناشکری سے بچیں. حمد و ثنا کریں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ کے شکر گزار بندے، خاص بندوں کا ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرا کہ اللہ کے وہ بندے تھے اور کیسے شکر گزار تھے جنہیں اللہ نے دینی اور روحانی نعمتوں کے ساتھ دنیاوی نعمتیں اور ساتھ میں حکومتیں عطا فرمائی تھیں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، وہ اللہ کے ہمہ وقت شکر گزار رہتے تھے، ہمہ وقت اس کے شکر گزار رہتے تھے. تو وہ بھی اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے اور اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا. تو کہا کہ تم بھی نعمتیں جب فراوانی ہوتی تو ناشکری سے بچا کرو. ہمارے بندوں کی مثال دیکھو. تو یہ بتانے کے بعد پھر سلطنت سبا کا ذکر کیا، وہی جو ہم نے پہلے بھی کرا کہ قحط سے مجبور ہو کر جب ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئی ناشکری کی وجہ سے، غرور و تکبر کی وجہ سے، تو یہ قحط سے مجبور ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے. مسلمانوں کو قرآن کے ان واقعات سے سبق لے کر آخرت کی فلاح کی فکر کرنی چاہیے. یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے. سورت کے آخر میں اللہ کی توحید اور اس کے رسول اور کتاب کی حقانیت اور آخرت کے بیان اور منکروں کی کوتاہی عقل کا پردہ چاک کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول برحق پر اعتراضات و الزامات لگانا چھوڑ دو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں. اور کیا ہے، ان کی قدر کرو گے تو زمانے میں تمہاری قدر ہوگی. تم اپنے رسول کی قدر کرو گے تو زمانے میں تمہاری قدر ہوگی. اور ملک سبا کی جو 13 رسولوں کی ناقدری کرتے ہوئے، حضرت ادریس کی ناقدری کرتے ہوئے اور اپنے رسولوں، تو اس لیے ان پر عذاب آیا. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم اپنے رسول کی قدر کرنا تو دنیا میں تمہاری اللہ قدر کروائے گا. یہاں ہماری سورہ سبا مکمل ہوئی. اب ہم سورہ فاطر کی طرف چلتے ہیں. سورہ فاطر مکی صورت ہے اور اس کی آیات جو ہیں 45 اور رکوع اس کے 5 ہیں. 5 رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں اس کی. اور سورہ فاطر کے مضامین یہی جیسے مکی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں اسی طرح ہے. سورت کا آغاز جو ہے اللہ پاک کی شان خالقیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت کا مؤثر بیان کے ذریعے اس کا آغاز ہوا. اور دین حق کا بنیادی عقیدہ توحید ہے اور پھر مومن کی کیفیات عمل صالح کا نتیجہ اور مومنوں کو وسعت نظری اور نفس کو پاک رکھنے یا کرنے کی ہدایت کی گئی. نیکی کیا ہے؟ سمجھ لو کہ اس کا تعلق اپنی خواہش سے نہیں، اللہ کے قائم کیے ہوئے حدود ہی سے نیکی کا عمل قبول ہوگا. یعنی اللہ نے جو حدود بنائی ہیں تمہارے لیے ان کو کراس نہیں کرو گے تو نیکی کا عمل
اللہ قبول فرمائے گا، اس لمٹ کو آگے پار نہیں کرنا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا میں تو تمام انسان لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، نیک و بد، اچھے برے، لیکن قیامت کے دن فرق کیا جائے گا، اب فرق ہو جائے گا۔ اب تو اکٹھے ہیں، نیک و بد سارے اکٹھے ہیں۔ تو پھر مثالوں کے ذریعے اس میں مثالیں بہت دی گئیں، سمجھایا گیا دیکھو اندھا اور آنکھ والا یہ ایک نہیں ہو سکتے، اندھے سے مراد کافر اور آنکھ والا مومن، تو کہا یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی یعنی اس سے مراد کفر کی تاریکی اور روشنی ایمان کی روشنی، تو یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نہ ٹھنڈے سائے گرم لو کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مثال دی جا رہی، ایمان کے ٹھنڈے سائے کفر کی گرم لو یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کہا جا رہا ہے۔ اور نہ ہی زندہ لوگ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں زندہ لوگ ایمان والے جن کے دل زندہ ہیں، اور مردہ لوگ کفر والے جن کے دل مردہ ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مثالیں یہاں بہت ساری دی گئی ہیں۔ اور اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، جو اہل علم ہے وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، اور جو بصیرت کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنی ہی خوبی سے ہر نیک کام کی تمنا ہوتی۔ اس سے کیا پتا چلا لا علمی جو ہے یہ بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بس جتنا پتا ہے اتنے پر ہی عمل کر لیں، لا علمی جو ہے یہ بہتر ہے بجائے کہ علم رکھ کر نہ کریں۔ حالانکہ جتنا علم ہوگا بندے میں اتنا ڈر آئے گا اور اتنا ہی وہ برے کاموں سے بچے گا۔ تو جتنا علم ہوگا اتنا ہی ہر خوبی سے ہر نیک کام بندہ کر سکے گا خوبی کے ساتھ، اور نہ کر سکنے پر اتنا ہی افسوس زیادہ ہوگا کہ میں نے یہ کیوں نہ کر پایا۔ تو اور کیا ہے، اتنا ہی خوف خدا بھی زیادہ ہوتا ہے، علم کے ساتھ خوف خدا کہ اس بات پر اللہ راضی ہوگا، اس پر ناراض ہوگا، تو خوف خدا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ عالم کیا کرتا ہے؟ کتاب پڑھتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، عبادت کرتا ہے اور نمونہ بن کر دوسروں کو دکھاتا ہے۔ ایک عالم کی شان یہ ہوتی ہے کہ کتاب پڑھتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، عبادت کرتا ہے اور نمونہ بنتا ہے دوسروں کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس میں پانی ہے، پانی نیچے گیا ہوا ہے، نہیں اس کنویں سے ایک لڑکی پانی کی گاگر، یعنی اسے پرانے وقتوں میں گھڑے کو گاگر، چھوٹا سا ایک گھڑا ہوتا تھا جسے بھر کے وہ سر پہ رکھ کے گھر میں لے جا کے اسے دوسرے بڑے برتن میں فل کرتے تھے پانی کو۔ تو وہ لڑکی تھی بڑی عقل مند، 11 سے 12 سال کی عمر ہوگی، لیکن اس وقت کے بچے بھی علم والے، تقوی والے، ماں باپ بچپن میں ہی بچوں کو جو پہلی تعلیم دیا کرتے تھے، بلکہ پہلی تعلیم جو ہوتی تھی ان کے گھر میں والدین ہی انہیں دیا کرتے تھے، ابتدائی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں۔ آج بچے کو پیدا ہوتے ہی مونٹیسری میں داخل کروا دیا جاتا ہے، اور وہاں اب جتنے اولیاء اعظام، بڑے بڑے محدثین، آپ ان کی زندگی کے حالات و واقعات اٹھا کے دیکھیں، پوری حالات زندگی اٹھا کے دیکھیں، ابتدائی تعلیم والد سے یا چچا سے، گھر میں ہی ایسے سیٹ اپ بنے ہوتے تھے، گھر میں ہی ہر ایک اہل علم ہوتا تھا جو ابتدائی تعلیم، بیسک تعلیم جو ہے وہ دیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں ایک اپنا جو تعلیم دیتا ہے اور ایک باہر والا جو تعلیم دیتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز کہ وہ لڑکی کو ایسا علم تھا کہ جب وہ چلنے لگی، بھری ہوئی پانی سے بھری ہوئی گاگر اٹھا کے چلنے لگی سر پہ رکھ کے، تو نیچے پانی گرا ہوا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ وہاں تھے، تو آپ نے کہا لڑکی سنبھل کے، اگر نیچے پانی ہے، تیرا پاؤں پھسلا تو تو گرے گی، تیری گاگر گرے گی اور وہ گر کے ٹوٹے گی اور اس کا نقصان ہوگا اور پانی ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اے امام، میں گروں گی تو میری تو گاگر کا نقصان، میرا ایک گھڑا ہی ٹوٹے گا اور پانی ضائع ہوگا، یہ نقصان صرف میرے تک محدود رہے گا، لیکن آپ سنبھل کے، کیونکہ آپ پھسلے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ تو ایک عالم دین اگر پھسلتا ہے تو وہ سب کو پھسلا دیتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ تو کہا کہ ایک عالم دین کیا ہوتا ہے کہ وہ نمونہ بن کے دوسروں کو دکھاتا ہے، نمونہ بن کے دوسروں کو دکھاتا ہے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ اگر اللہ لوگوں کو فوراً ان کے اعمال پر پکڑنے لگتا تو زمین پر ایک چلنے پھرنے والا نظر نہیں آتا، اور حقیقتاً ایسا ہے۔ کون ہے جو اس کی رحمت نہیں حاصل کر رہا؟ اس کی رحمت ہمارے حسب حال نہ ہوتی، ہمارے پچھلوں کے حسب حال نہ ہوتی، تو روئے زمین پر کوئی ایک انسان آج زندہ نہ ہوتا۔
کتنے گناہ صبح سے شام تک کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اعمال پر ہمیں فوراً، جیسے ہم چاہتے ہیں نا ہمیں فوراً جو دعا مانگی مل جائے، اس فوراً کی طرح اگر ہمارے برے عمل پر فوراً پکڑ لیا جائے تو روئے زمین پر کوئی ایک نہ بچے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ لوگوں کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی ان کو ٹال نہیں سکتا۔ عمل صالح کے لیے زندگی خدا کی بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ زندگی جو ہے اللہ کی نعمت ہے، جب تک زندگی ہے تب تک ہم عمل صالح، ذکر و اذکار اور کلمات طیبات یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور نیکیاں کر سکتے ہیں۔ زندگی کی ڈور ختم، عمل ختم، اب تو وہ جو جمع پونجی ہے اس پر نفع لگنا شروع اور فائدہ آنا شروع ہوگا۔ تو یہی کہا زندگی ایک بڑی نعمت ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کے معاملات، اس سورہ فاطر کے جو اہم ترین معاملات تھے یہ سارے اس میں ذکر کیے گئے اور اس کے مضامین تھے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی چیزیں جو آیتیں چند ایک ہیں اس کا اہم ترین آیتیں اس کے ہم بتا دیں۔ آیت نمبر 1، ساری خوبیاں اللہ کی ہم سے شروع ہو رہی، ساری خوبیاں اللہ ہی کی ہیں، بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور کر دینے والا ہے فرشتوں کو قاصد اور پر والے 2 2 3 3 4 4، وہ بڑھائے جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اب کیا، اس کی حمد کے ساتھ فرشتوں کا ذکر اور پر، ان کے پروں کا ذکر، 2 2 3 3 4 4، اور وہ اس سے زیادہ جس کے چاہے پر بنا دے۔ یعنی حضرت جبرائیل کے پر کس کے لیے؟ آرائش کے لیے۔ فرشتوں کے پر ان کی آرائش کے لیے ہیں اور زیبائش اور آرائش کے لیے ہوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب دیکھیں اللہ نے کہا جو چاہے بڑھا دے۔ اب جب یہاں عدد جو ہے خاص رہ نہیں جاتا، اب جو چاہے، تو اب 2 2 3 3 4 4 کے بعد ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ کتنے؟ 600 پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، تو وہ جو چاہے بڑھا دے۔ آیت نمبر 5 بڑی اہم آیت ہے، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، تو نہ دھوکہ دے تمہیں دنیاوی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ کی طرف بڑا دھوکے باز شیطان۔ یہ زندگی نے بھی اور شیطان نے بھی ہمیں دھوکے، اللہ فرما رہا ہے دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک قول کے مطابق ایک دھوکہ، شیطان کا دھوکہ ایک بڑا خطرناک دھوکہ ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہے؟ توبہ میں تسویف، یعنی توبہ میں ٹال مٹول کرنا، بار بار یہ کہنا کہ کر لوں گا، کر لوں گی۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ چلو کوئی نہیں، آج اس پروگرام میں شرکت کر لیتے ہیں اور یہ دنیاوی پروگرام میں، پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گی۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اسی میں موت آ جائے، ادھر سے نکلنے سے پہلے ہی موت آ جائے۔ تو یہ شیطان کا سب سے خطرناک، وہ چاہتا ہی ہے کہ انسان بے توبہ کرے مرے، اور اس پر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہی کہا کہ اس کا ایک بڑا دھوکہ جو ہے توبہ میں ٹال مٹول ہے۔ آیت نمبر 10، اور جو چاہتا ہو عزت تو جان لو کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ جو چاہتا ہے دنیا میں لوگ اس کے آگے پیچھے بچھیں، اس کی عزت کریں، ریڈ کارپٹ اس کے لیے ہو، خوب اس کی واہ واہ ہو، تو اللہ فرما رہا ہے جان لو عزت چاہتے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار روزانہ اعلان فرماتا ہے کہ میں عزیز ہوں اور دارین کی عزت چاہتا ہوں، چاہتا ہے۔ جو دارین کی عزت چاہتا ہے وہ عزیز کی اطاعت کرے۔ یعنی کیا؟ میں عزیز، یہاں عزیز کا مطلب کیا ہے؟ غالب۔ عزیز کا مطلب جیسے دنیاوی، اس میں ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عزیز، قریبی عزیز جو ہوتا ہے جاننے والا، لیکن اللہ کے لیے لفظ عزیز یعنی اللہ کا نام ہے، صفاتی نام عزیز، تو عزیز کا مطلب غالب، میں سب پر غالب ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ دارین کی عزت اسے ملے وہ عزیز کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، سب اسے عزت کریں گے۔ دارین یعنی دارین سے مراد دونوں گھروں کی، دنیا اور آخرت۔ دارین سے کیا مراد؟ دونوں گھروں کی، دنیا اور آخرت۔ جو چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی عزت ملے تو اسے چاہیے عزیز کی اطاعت کرے، یعنی اپنے رب کی اطاعت کرے۔
अब फिर वही निशानियां जो कही गई थी पीछे, हमने जिक्र करा आयत नंबर 19, और नहीं है बराबर अंधा और आंख वाला, न साया और धूप, न अंधेरियां और उजाला, न मुर्दे न जिंदा। ये मतलब ये जो मिसालें दी गई 19 आयत नंबर 20, आयत नंबर 21 और 22 में। और फिर उसके बाद आयत नंबर 35, और बोले सारी हम्द अल्लाह को है जिसने दूर फरमा दिया हमसे रंज को, बेशक हमारा रब मग़फ़िरत करने वाला और कदर करने वाला है। अल्लाह के नेक बंदों की बात यहाँ कही जा रही है कि वो क्या कहते हैं कि सारी खूबियाँ अल्लाह को हैं कि जिसने हमें दूर किया हमसे रंज हो गम वही दूर करता है, वही रब। तो कहा कि वो इज्जत वाला है और मग़फ़िरत करने वाला है। अब हम चलते हैं सूरह यासीन की तरफ। मक्की सूरत है सूरह यासीन, और जो इसकी आयत है 83 आयत, यानी 83 आयत है इसकी, और इसके 5 रुकू हैं सूरह यासीन के। बड़ी अहम सूरत है सूरह यासीन। जो कोई इसके मुतालिक अहादीस मुबारका में आता है, जो कोई सूरह यासीन पढ़े या लिखे वो कुरान के 12 पारों का सवाब पाता है। जो यासीन को लिखे या पढ़े उसे कुरान के 12 पारे पढ़ने का सवाब मिलता है। इस सूरत को मुमतमम कहते हैं, इसलिए कि अपने पढ़ने वाले पर दोनों जहां की नेकियां तमाम करती है, और दाफिया कहते हैं कि तमाम बुराइयां दफा करती है। कादिया कहते हैं या काजिया कहते हैं कि पढ़ने वाले की तमाम हाजतें पूरी करती है। भूखा पढ़ेगा, उसके पास खाने को कुछ नहीं, तो उसकी भूख से किफ़ायत करेगी। प्यासा पड़ेगा तो उसकी प्यास दूर करेगी। परेशान हाल पड़ेगा तो परेशानियां दूर होंगी। बीमार पड़ेगा तो शिफा मिलेगी। यानी सूरह यासीन हर मसले में किफ़ायत करती है अपने पढ़ने वाले के लिए, जिस मसले। अब इसमें लोग पूछते हैं ना, फलां काम के लिए कोई वजीफा बता दें, फलां काम के लिए, तो आप अपने जहन में रखें, आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं। आप ये जहन में रखते हुए कि सूरह यासीन अपने पढ़ने वाले की किफ़ायत करती, तो पढ़ने वाला जिस मकसद के लिए पढ़ेगा उस मकसद के लिए किफ़ायत कर देगी सूरह यासीन। ठीक है, तो ये बेहतरीन वजीफा है। और इसमें हम इसके मज़ामीन देखते हैं। पहले इसके मज़ामीन हम देखते हैं सूरह यासीन के। और कुछ अहादीस मुबारका इसके मुतालिक भी आई हैं, और भी अबू दाऊद और निसाई शरीफ में है। मुअक्किल बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन कुरान का कल्ब है। और क्या कहा, यासीन जो है कुरान का कल्ब है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सूरह अल-हम्द को अमरुल कुरान यानी मरकज़े कुरान कहा गया, क्योंकि इसमें कुरान करीम की पूरी तालीमात का खुलासा आ गया है। और यासीन को कुरान करीम का धड़कता हुआ दिल इसलिए करार दिया गया कि वो कुरान की तालीमात को ऐसे ज़ोरदार तरीके से पढ़ने वाले के सामने पेश करती है कि जिससे खामोशी टूट जाती है और कल्ब और रूह में हरकत पैदा हो जाती है। कल्ब और रूह में हरकत पैदा हो जाती है। हज़रत मुअक्किल बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हा से ही रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़रा और सूरा यासिन अला मौतकुम, अपने मरने वालों पर सूरह यासिन पढ़ा करो, इसलिए कि मरते वक्त इंसान के जहन में तमाम इस्लामी अकायद ताज़ा हो जाएं। सूरह यासिन पढ़ने से मरने वाले के जहन में जब उसके सामने हम पढ़ते हैं, तमाम इस्लामी अकायद ताज़ा हो जाते हैं और आखिरत का नक्शा पूरी तरह उसके जहन में रहेगा। ये चीज़ें उसको याद आ जाएंगी। और तिलावत के साथ, बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं, तिलावत के साथ अगर तर्जुमा भी पढ़ा जाए तो मकसद और मतलब के हुसूल में कामयाबी होगी। क्योंकि जिसका इंतकाल हो रहा है वो अजमी है, तो तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ा जाएगा तो मकसद और मतलब के हुसूल में कामयाबी हो जाएगी। इसी तरह एक सूरत और भी फरमाई गई है, सूरह राअद भी, अपने मरने वाले के करीब सूरह राअद भी पढ़ो। 2 सूरतों का हुक्म आया है कि ये भी आसानी करती है। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में ये बयान करा है कि, और उसकी नसर मैं आपको बताती हूँ, फरमाते कि जो यासीन, इस हदीस को लेके फरमाते हैं, जो यासीन मरने वाले पर मरने की सख्ती को आसान करती है, वही यासीन जिंदा लोगों पर जिंदगियों की मुश्किलात भी आसान करती है।
یعنی زندگیوں میں جو مشکلات اور معاملات ہوتے ہیں درپیش ان کو بھی آسان کرتی ہے. تو آپ اپنے ایک شعر میں یہ بات کہہ رہے ہیں علامہ اقبال. اب چلتے ہیں ہم اس کے کچھ اہم آیتوں کی طرف اور اس کچھ مضامین کی طرف. آیت نمبر 1 یاسین حروف مقطعات، اور بعض کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ان کو پکارا گیا ہے. اور آیت نمبر 2 قسم ہے حکمت والے قرآن کی. قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ حکمت والے قرآن کی کیا، انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھی راہ پر ہے، سیدھی راہ پر ہے یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ کافروں کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں ایک خاص بات ہو رہی ہے. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے کہ وہ تھوڑی تک ہے تو رہ گئے منہ اٹھائے ہوئے. یہ اگر خصوصیت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ابو جہل جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے یوں اکڑ کر اور گردن اکڑا کر اور تکبر سے گزر جاتا تھا. اللہ فرماتا ہے یہ تکبر نہیں، گردن کی اکڑن نہیں ہے، یہ دراصل وہ جہنم کا توق اس کی گردن میں پڑا ہے جو اس کو یہاں سے وہاں دیکھنے نہیں دیتا. تکبر کا توق اور جہنم کا توق اس کی گردن میں پڑا. تو کہا تھوڑی تک ہے. وہ توق ایسا ہوگا جو تھوڑی تک ہوگا. جب دیکھیں کوئی لوہے کی چیز یہاں تک ہوگی گردن میں تو منہ ہلا نہیں سکتا، گردن ہلا نہیں سکتا. تو کہا وہ تھوڑی تک ہے کہ وہ منہ اٹھائے رہ گئے ہیں. آیت نمبر 9 میں اور بنا دیا ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور پردہ ڈال دیا انہیں کہ وہ نہ دیکھ سکیں. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک تو پہلے یہ بات یاد رکھیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اپنے گھروں میں لگائیں، اپنے آفیسز میں لگائیں، اپنی درسگاہوں میں لگائیں. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی موذی اور تنگ کرنے والا، چاہے وہ زبانی تنگ کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ستانے والا ہو، آپ کو ستائے گا نہیں. یہ آپ اپنے پاس رکھیں. جیسے ہمارا رستوں میں آنا جانا ہوتا ہے تو بھی باہر رستوں میں تکلیف دینے والے افراد ملتے ہیں گزرگاہوں میں، خصوصاً کہ بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو راستوں میں جھگڑے، ٹریفک میں جھگڑے اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھیں تاکہ ان برے الفاظ ادا کرنے والے اور زیادتی لوگوں کے ساتھ کرنے والے لوگوں اور آپ کے درمیان اللہ آڑ کر دے اور ان کو آپ نظر نہ آئیں. تو یہ آیت جو ہے آیت نمبر 9 لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور گھر سے بھی نکلتے ہوئے اگر اس کی تلاوت کر لیا کریں. ایک مرتبہ آیت نمبر 9 پڑھنی کوئی مشکل نہیں، ایک مرتبہ پڑھ کے نکلیں تو اللہ تعالیٰ کسی بد سے آپ کا ٹکراؤ نہیں کرائے گا جو آپ کو اذیت پہنچائے. تو یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھیں، آیت نمبر 9. اور بنا دیا ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور پھر پردہ ڈال دیا انہیں کہ وہ نہ دیکھ سکیں، انہیں کچھ دکھائی ہی نہیں پڑتا. ایسا اللہ حجاب ڈال دے گا آپ کے درمیان اور ظالموں کے درمیان کہ آپ اس کی نگاہ میں ہی نہیں آئیں گے. اور اچھا، اب یہاں ایک تو یہ معنی ہے ظاہراً، اور ایک اس کا جو ہے صوفیانہ مطلب کیا ہے یا عارفانہ مطلب کیا ہے. وہ کیا ہے؟ سامنے کی آڑ بڑی امید، بڑی بڑی امیدیں، لمبی چوڑی امیدیں سامنے کی آڑ، اور پیچھے کی آڑ گزرے ہوئے گناہوں کی غفلت. یہ اس کا عارفانہ مطلب ہے. سامنے کی آڑ بڑی امید، بڑی بڑی امیدیں، لمبی چوڑی امیدیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. تو حقیقت میں بڑی بڑی لمبی چوڑی امیدیں، اگلے سال یوں کریں گے، اگلے سال یوں کریں گے، اگلے مہینے یہ کریں گے، شوال کے مہینے یہ، ہمیں تو پتہ نہیں رمضان پورا ہمارے نصیب میں اللہ کرے اس اپنی رحمت سے. شوال کے مہینے کون کون رخصت ہو رہا ہے، کس کس نے جدا ہو جانا ہے، ہمیں نہیں اس کا علم. تو یہ بڑی بڑی امیدیں، سامنے کی آڑ بڑی امیدیں اور پیچھے کی آڑ گزرے گناہوں سے غفلت. یہ سب سے خطرناک چیز ہے، گناہوں سے غفلت، بھول جاتے ہیں، مزید گناہ کرتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 13. اب اس کا جو ہم کہیں نا، اس سورت کا اہم جو مین ٹاپک ہے، مین مضمون ہے یا مین سبجیکٹ ہے، وہ اس آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 13 میں.
ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور دو انہیں مثال اس آبادی والوں کی جب کہ آئے ان کے پاس قاصد لوگ، یعنی ہم نے جب ان کے پاس بھیجا اپنے قاصد لوگ. یہ ادھر آ رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ان کو مثال دو اس شہر کی، اس شہر والوں کی جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے، قاصد لوگ آئے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ کب کے واقعے کی نشاندہی ہو رہی؟ اس کو غور سے سنیے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور آپ کو آسمانوں پر اٹھ جانے کے قبل، پھر اس اٹھ جانے کے بعد شمون کے ساتھ دو حواری، حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواری. دو حواریوں کو انطاکیہ بھیجا. انطاکیہ کے متعلق اگر آپ ہسٹری میں جائیں اور قصص القرآن میں یا قصص الانبیاء میں آپ پڑھیں تو انطاکیہ کے لوگوں کے متعلق ایک خاص بات بتائی جاتی: بے حد سخت گیر اور ہٹھ دھرم، نہ ماننے والے. یعنی ان کو جتنا بھی سمجھا لو، سخت دل ایسے سخت ہوئے ہیں کہ وہ مانتے نہیں تھے. یہ ان کی ایک خاص بات تھی. بظاہر تو بری ہے لیکن یہ خاص ان کے متعلق ان کی سختی، ان کی سخت دلی بڑی مشہور تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو رسول، یہ رسول سے مراد یعنی آپ کے دو ولی آپ کی امت کے، وہ ادھر بھیجے، اور ساتھ ان کے ساتھ بڑے جو تھے شمون یہ بھی تھے. یہ ان کے پیچھے آئے، پہلے دو کو بھیجا. اب کیا ہوا کہ یہ دونوں وہاں آئے انطاکیہ کی طرف کہ خلق کو خدا کی طرف بلائیں، خدا کی طرف دعوت دیں. جب یہ شہر پہنچے تو عموماً جب ہم شہر پہنچتے ہیں تو پہلے وقتوں میں اونٹ گھوڑوں کے سفر ہوتے تھے، تو کیسے پہنچتے تھے؟ شہر کے دروازے سے شہر میں داخل ہوا جائے، اور دروازے کے قریب یعنی دروازے میں انٹر ہوتے تھے تو عموماً، اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس دور میں دروازوں کے پاس ہی جو ہوتا تھا، کیونکہ آبادیاں کم، قبرستان بھی شہر کے آخری حصوں میں ہوتے تھے، اور وہیں جو چرواہے بکریاں لے کے بھی ایک طرف گھاس وغیرہ ہوتی تھی، سبزہ ہوتا تھا، وہاں پھر رہے ہوتے تھے. اور حضرت عیسیٰ کے لوگوں میں تو رنگ ساز لوگ بہت زیادہ تھے، رنگ کرنے والے، اور اس طرح دھوبی یہ بہت زیادہ تھے آپ کے لوگوں میں جنہوں نے، اور یہ ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہی یہ لوگ تھے. بنی اسرائیل کے متکبر پڑھے لکھے سرداروں نے، مالدار سرداروں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کرا، لیکن دھوبی اور رنگ ساز ایمان لائے تھے جو کپڑے کو ڈائی کرتے ہیں. اور یہ عموماً اس دور میں شہر کے دروازوں کے پاس یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں، تو یہ ایمان لائے تھے. تو اب جب یہ ادھر پہنچے، یہ دو جو وزیر تھے دو ولی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، شہر کے دروازے سے اندر انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا بکریاں چرا رہا ہے. اور ان کا نام تھا حبیب نجار. ان بوڑھے کا نام، بزرگ کا نام حبیب نجار تھا، اور یہ نیک انسان تھے، اور ان کو ہدایت کی بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی. اور بعض لوگ تو ان کو کہتے ہیں صاحب یاسین، یا یوں کہیں کہ اس سورت کے جو ہیرو ہیں، جو مین کریکٹر ہے، وہ حبیب نجار ہیں. ٹھیک ہے، تو صاحب یاسین بھی نے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں تھے. اب انہوں نے سلام کرا اسے، حبیب نجار کو، تو انہوں نے بتایا، باتوں میں پتا چلا. دیکھیں، نیک کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، برا برے کی طرف ہوتا ہے، اس کی ہم خیال گفتگو. تو اب وہ نیک ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے. تو اب جب آپس میں گفتگو ہوئی تو گفتگو بڑھنا شروع ہو گئی. باہمی دلچسپی کے امور اور ہم خیال لوگ تھے. تو ایسے باتیں ہوتے پھر انہوں نے، حبیب نجار نے بتایا کہ میرا بیٹا ایک جو ہے وہ بیمار ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے بیٹے، اور کئی طبیبوں سے ہم نے علاج کروایا ہے لیکن جو ہے اس کو شفا نہیں مل رہی. تو دونوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی تھے، ان دونوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمیں اس کے پاس لے جائیں، اپنے بیٹے کے پاس، ہم دعا کریں گے اپنے رب سے، اللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے دے گا. اب حبیب نجار ان کو اپنے گھر لے گیا. بیٹا بہت حقیقتاً بہت زیادہ بیمار تھا، اور چلنے پھرنے سے بھی وہ گیا تھا، اتنا کمزوری، اتنی بیماری کے چلنے پھرنے سے بھی گیا تھا. ان دونوں نے وہاں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کری، اور کہا کہ یا اللہ. حضرت عیسیٰ کا کیا معجزہ تھا؟ بیمار کو شفا دیتے تھے، اور کیا تھا؟ نابینا کو بینا کر دیتے تھے.
मुर्दों को जिंदा करते थे, कोढ़ी को शिफा देते थे, तो अल्लाह के हुक्म से। तो यही आपके वली जो थे उम्मत के, उन्होंने भी दुआ करी कि या अल्लाह तू इसे शिफा दे दे, खूब दुआ करी और आहोजारी के साथ। तो थोड़ी देर में दुआ से जब इन्होंने हाथ हटाए तो वो बूढ़े का, जो हबीब नज्जार का बेटा था, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी और वो ठीक हो गया। अब हबीब नज्जार जो था ईमान ले आया, पहली दावत कामयाब शहर के दरवाजे पर अंताकिया में। तो अब क्या हुआ, अब ईमान ले आया। अब ये क्या हुआ कि अब ये जो बात थी ये फैलती चलेगी, लोग जोक दर जोक इन दोनों के पास आना शुरू हो गए। और क्या थे कि ये दुआ करते, कोई अपने मरीज ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, उनको दुआ करते, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते तो उसे शिफा मिल जाती थी। तो अब लोगों में मशहूर होते होते उस वक्त के बादशाह तक ये खबर पहुंची, अंताकिया के बादशाह तक ये खबर पहुंची। बादशाह जो था बुत परस्त था। अब उसने जब इनको बुलवाया तो उसने पूछा कि तुम किसको मानते हो? तो कहा हम अल्लाह को मानते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा रब ही शिफा देता है। अब बादशाह को ये तो बड़ा नागवार गुजरा, वो बुत परस्त था। तो उसने क्या करा, इन दोनों को कैद में डाल दिया कि कहीं लोग ऐसा ना हो कि लोग बुत परस्ती से और मेरे दीन से निकल जाए। तो कैद में डाल दिया इन दोनों को। तो अब अल्लाह कुरान इसमें सूरह यासीन में फरमाता है, जब हमने अपने 2 रसूल भेजे तो फिर हमने तीसरे से उनको तकवीयत दी, बिसालिसिन फकालू। अब क्या तीसरे से तकवीयत दी, यानी तीसरे कौन गए इनके पीछे? शमून, ठीक है शमून गए इनके पीछे। और फिर अब शमून ने क्या, देखिए कभी कभी हमें तदबीर और हिकमत की जरूरत होती है। बस औकात हम ऐसे ही नहीं, देखिए आप किसी को ऐसे ही कह दें, लोग थोड़ा डर जाते हैं कि आते साथ ही किसी को खौफनाक चीजों का डराना और ये सारी चीजें करना, तो फिर लोग डर जाते हैं, वो अल्लाह से करीब नहीं दूर होते हैं हमारी वजह से। तो हमें चाहिए हिकमत और तदबीर के साथ। अब शमून जो थे ये बड़े थे उनमें से दर्जे में, शमून ने हिकमत और तदबीर के साथ क्या करा, बादशाह के खवास से दोस्ती कर ली, जो बादशाह के खास लोग थे उनसे दोस्ती कर ली शमून ने, और फिर बादशाह तक पहुंच गए। और फिर इल्म और हिकमत की वजह से बादशाह के मुकर्रब बन गए, बादशाह के करीब चले गए। अब यहाँ तदबीर की जरूरत है। अगर शमून भी वही जिक्र करते, हालांकि उन्होंने अपनी जगह सही करा था, लेकिन अगर ये भी यही करते तो ये भी कैद कर लिए जाते। अब हिकमत और तदबीर कभी कभी अप्लाई करनी पड़ती है ताकि बंदे के दिल की कैफियत बदले, उसके दिल की हालत बदले। तो यही हुआ, शमून ने दोस्ती कर ली, बादशाह के मुकर्रब हो गए। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बादशाह से पूछा, बादशाह से कहा भाई मैंने सुना है कि 2 बंदे आपने कैद करे हुए हैं। बादशाह ने कहा कि हाँ। कहा क्या उनका मसला क्या है? बादशाह ने कहा कि वो कोई नए दीन की बात करते हैं। तो कहा कि आप मुझे बुलाएं, अगर आप चाहें तो मेरे सामने बुलवाएं उनको, ताकि मैं उनसे पूछूं कौन से दीन की बात करते हैं, क्या दीन है उनका। तो अब ये देखिए हिकमत और तदबीर के साथ। अब जब उन दोनों को लाया गया तो क्या हुआ कि उन्होंने उनसे पूछा, शमून को पहचान लिया, शमून ने उनको पहचान लिया, लेकिन इशारा कर दिया कि पहचान जाहिर ना हो। फिर कहा भी सुना है तुम लोगों ने कोई नया दीन बता रहे हो, वो दीन क्या है? तो कहा कि ये इस तरह है, हमारा रब शिफा देता है, हमारा ये मानना है, हमारा रब जो बीमारों को शिफा देता है, तो और जो अगर मुर्दा भी हो उसको भी जिंदा कर देता है हमारा रब। तो उसने शमून ने बादशाह को कहा कि कोई बीमार बुलवाए, शदीद बीमार। तो कहते एक औरत का बेटा था, उसको लाया गया, वो चल के नहीं आ सकता था। उसको इन्होंने फिर वहां बैठकर अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद आहोजारी करके दुआ मांगी और कहा कि या अल्लाह इसको शिफा दे। वो बच्चा जो था इतना बीमार, वो उठ बैठा। तो शमून ने कहा हजरत इन्होंने तो कर डाला, अब आप भी करें। देखें ये हिकमत और तदबीर के कर डाला, ये देखें हजरत इन्होंने कर डाला, अब आप भी करें, आप भी अपने बुतों से कहें वो भी करें, किसी और बीमार को बुलवाते हैं। तो बादशाह ने आस्था से कहा नहीं होगा, ऐसा नहीं। देखिए खुद भी काफिर खुद भी जानता है कि वो धोखे में है, लेकिन ये जो धोखा है और ये जो अनानियत है ये उसको पलटने नहीं देती। उसने कहा कि ये नहीं होगा। तो फिर उसने कहा, शमून ने कहा फिर तो ये सच्चे हैं,
اب دوستی کر کے اب اس کے دل میں ایمان کا اجالا کرا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ ایمان لے آیا تھا، لیکن انطاکیہ کے لوگ بڑے سخت مزاج تھے، تو انہوں نے وہ نہیں مانے، اور انہوں نے کیا کرا، وہ جو تھے انہوں نے ان کو جو تھا شہید کر دیا. 2 لوگوں کو، جو 2 آئے تھے اصحاب، بعض کہتے ہیں ان کو شہید کر دیا، اور بعض کہتے ہیں انہیں نہیں. کسے کرا؟ حبیب نجار کو. حبیب نجار جب یہ ان کو شہید کرنے کے لیے آئے، یعنی ان کو مارنے کے لیے لوگ سمجھا رہے تھے یہ ان کو، لیکن لوگوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کو مارنے کے لیے آئے. اور کیا کہا آیت نمبر 18 میں؟ بولے ہم نے بدفعلی لی تم سے، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ضرور پتھراؤ کریں گے ہم تم پر، اور ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دکھ دینے والا عذاب. یعنی کیا کہا کہ ہم نے تم سے بدفعلی یہ لی کہ جب سے تم ہمارے شہر میں آئے ہو، ہمارے شہر میں بارش نہیں برسی اور کھیت خشک ہو گئے ہیں، تو یہ بدفعلی ہم نے لی. عموماً دیکھیے بدفعلی لیتا کون ہے؟ کافر، یا جس کا ایمان کمزور ہو. جیسے عرب لوگ، پرندہ اگر آ کے ان کے سیدھی طرف بیٹھتا یا اس طرف بیٹھتا رائٹ سائڈ پر، اور یہاں سے اڑان بھرتا، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں اچھی فال ہے. اور اگر پرندہ ان کے آ کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتا اور وہاں سے اڑان بھرتا، تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بری فال ہے، آج کچھ برا ہونے والا ہے. تو اسے اسلام نے منع کرا ان چیزوں سے، بدفعلی لینے کو. کالی بلی رستہ کاٹ گئی، اب تو کچھ بری خبر آنے والی ہے. حالانکہ یہ نہیں پتا وہ بلی ڈر کے آپ سے بھاگی اور کسی گاڑی کے نیچے آ گئی، تو آپ اس کے لیے بدشگونی کا باعث بن گئے. بلی کو اپنے لیے، اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کیسے بلیاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑی کے نیچے آ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں کالی بلی گزری. تو یہ بدشگونی یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مومنوں کا نہیں، اور نافرمانوں کا طریقہ ہے بدشگونی لینا. مومن کبھی بھی بدشگونی نہیں لیتا. ٹھیک ہے، تو یہی کہا کہ تم جب سے آئے ہو بارشیں نہیں ہو رہی، اور ہمارے کھیت جو ہیں خشک ہو گئے. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اب انہوں نے، جب حبیب نجار جو تھا، جب انہوں نے ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، تو حبیب نجار جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا، جس کا ذکر آ بھی رہا ہے اس میں آیت نمبر 20 میں. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، بولا ہے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہے. اب جب انہوں نے ان تینوں کو قتل کرنا چاہا، شمون سمیت دوسرے 2 ساتھیوں کو، تو اب جو تھے حبیب نجار، آپ سوچیں کیسے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا انہوں نے، حبیب نجار نے، کہ پوری قوم جو ہے ان کے خلاف ہے، لیکن وہ آئے کہنے لگے ان کی پیروی کرو جو تم سے صلہ نہیں مانتے، یہ تو بھیجے ہوئے ہیں، اور کیا ہے، اور ہے بھی راہ ہدایت پہ، کوئی غلط کام نہیں ان کا. تو انہوں نے یہ کہا حبیب نجار نے، اور پھر آگے ان کی کلمات دہرائے جا رہے ہیں، وَمَالِيَا، اور کیا ہوا ہے مجھے کہ اس کی بندگی نہ کروں. اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا، مجھے کیا ہوا ہے اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کرا، اور اسی کی طرف تمہیں بھی پلٹنا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، اور پھر کہا کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں؟ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی. میرا دل کر رہا ہے کہ یہ ایک بندہ مومن کے کلمات، تو ہم ان کی ترجمہ پڑھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال کچھ کام نہ آئیں گے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، اور میں تمہارے رب پر ایمان لایا. اب اپنے ایمان کا اظہار، پہلے تبلیغ کی بات، اب ایمان کا اظہار. تو میری بات فاسمعوا، میری بات سنو. اور اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں، اب کہتے ہیں، اب یہاں یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 26، اس سے فرمایا گیا جنت میں داخل ہو. کہا کسی طرح میری قوم جاتی. اب یہ اس وقت کا ذکر ہے جب انہیں شہید کر دیا حبیب نجار کو ان ظالموں نے. بعض کہتے ہیں جسم کی کھال اتار دی تھی، اتنا مارا پیٹا گیا، اور اتنا، ایک تو بوڑھے تھے، اتنا مارا پیٹا گیا کہ جسم کی کھال اتار دی. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کی راہ میں کسی کو چوٹ لگتی ہے تو وہ چوٹ اس کی لذت اسے جنت میں بھی نہیں ملتی. اس چوٹ کی لذت جنت میں بھی اسے نہیں وہ ملتی. یعنی جب اللہ پوچھتا ہے نا جو شہید ہوتا ہے کہ میرے بندو میری جنت میں سب نعمتیں جو تمہیں چاہیے تھی، کوئی کمی تو نہیں، وہ کہتے ہیں سب ہے پر ایک کمی ہے. یا اللہ پوچھتا ہے وہ کیا؟ کہا یا اللہ جو تیری راہ میں شہید ہوتے تلوار کی پہلی ضرب ہمیں لگی تھی، اس میں جو لذت ہمیں ملی تھی وہ لذت تیری جنت میں نہیں ہے.
تو یہ ان کو اب ان کی جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے کہ شہید ہو گئے، قوم نے شہید کر دیا حبیب نجار کو، تو ان سے فرمایا کہ لدخل الجنہ، فرمایا گیا جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اب پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کالا یا لیتا قومی یعلمون، کاش کسی طرح میری قوم جانتی کہ میں جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ بھی ہدایت پر آ جاتی۔ دیکھیں اہل جنت کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی اچھا پسند کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان کیا بتائی کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ مسلمان بہن بھائی کے لیے پسند کرے، مومن وہ ہے۔ تو یہی کہا، اور میرے رب نے جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ اب یہ جنت میں داخل ہونے کے بعد حبیب نجار جو ہیں فرما رہے ہیں۔ پھر اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے اس قوم پر کوئی لشکر نہ بھیجا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، بس الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ تھی، سب تباہ ہو گئے۔ ایک چیخ آئی انطاکیہ والوں پر۔ یہ یاد رکھیے ان کے متعلق قصص میں یہ آتا ہے بڑے سخت گیر اور جابر لوگ تھے، سخت دلوں والے تھے، ہدایت قبول نہ کرنے والے تھے۔ کتنے لوگ ان پر آئے، تو یہاں اس کا ذکر ہوا، اس واقعے کا ذکر ہوا، یہ بڑا اہم تھا تو اس کا ذکر یہاں کر دیا۔ پھر آیت نمبر 39 کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے چاند کے لیے مقرر فرما دی ہم نے منزلیں، یہاں تک کہ پھر ہو گیا کھجور کی شاخ کی طرح، یعنی پتلا چاند ہو گیا، باریک۔ پتلے چاند کو، باریک چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال، ہے لام الف لا، وہ والا باریک چاند اسے ہلال کہتے ہیں، جیسے رویت ہلال، رویت ہلال یعنی باریک چاند۔ وہ اسی بڑے چاند کو کون 14ویں کے چاند کو دیکھنے کے لیے کمیٹی بیٹھے گی؟ نہیں، رویت ہلال، باریک چاند کو رویت ہلال کہتے ہیں۔ اور پھر اس کو جو چاند 14ویں کا ہوتا ہے اسے بدر کہتے ہیں، بدر بھی تو کہتے ہیں نا چاند کو، بدر۔ تو اس طرح یہ مختلف اس کی اور یہ کیا ہے دیکھیں، اس سے ڈیٹس پتہ چلتی، پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، تیسری تاریخ کا چاند، تو کہا چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی کہ تم اس سے تاریخیں، تو وہ کھجور کی شاخ کی طرح باریک ہو جاتا ہے، اور تاریخیں، منزلیں کیا کہ تاریخوں کا پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 78 اور 79 ضرور اس کا حوالہ لکھیں، یہ ہڈیوں کے جتنے امراض اور تکالیف ہیں اس کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اور اگر یقین کامل کے ساتھ یقیناً پڑھیں تو ہڈیوں کے درد، چاہے ایڑیوں کا، گھٹنوں کا، کمر کا، کوئی بھی ہڈیوں کا، شولڈرز کا کوئی بھی درد ہوگا، کوئی بھی۔ آیت نمبر 78 اور 79 سورہ یاسین کی 2 آیتیں ہیں، ہڈیوں کا ذکر ہے اس میں۔ Low battery, please charge. 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 یہ ساؤنڈ چارج کا ہے، چارج ہو جاتا ہے۔ Low battery. تو آیت نمبر 78 اور 79 یعنی یہ 2 آیتیں ہیں جو کہ ہڈیوں کی تکلیف کے لیے، کوئی بھی گھٹنوں کا، ٹخنوں کا درد، کمر کا درد، ہڈیوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے 2 آیتیں بڑی مجرب ہیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ 2 آیتیں ہیں، اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، اور اپنی پیدائش بھول گیا اور بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل جائیں۔ ایک یہ ہوگی 78 اور پھر 79، آپ فرما دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، وہ اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں 78 اور 79 ہڈیوں کی ہر تکلیف کے لیے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ ہڈیوں کی تکلیف کے لیے نوٹ کر لیں۔ آگے آیت نمبر 80 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں
ایک اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، اور جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ تو اب تم اس سے سلگاتے رہتے ہو. یعنی اب ہرے درخت سے آگ، یہ ایک امر محال ہے. ہرے درخت سے آگ جو ہے کہ بہت مشکل سے، ہری لکڑی جو آگ بہت مشکل سے پکڑتی ہے. تو یہ جو ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ عرب کے جنگلوں میں اکثر جگہ 2 درخت ملتے ہیں. عرب کے جنگلات میں اکثر جگہ 2 درخت ملتے ہیں. ایک کا نام ہے مرخ، میم ریخے مرخ، ایک کا نام مرخ ہے، اور دوسرے کا ہے افار، عین فعل فا اور رے، افار. مرخ کی شاخ افار پر رگڑتے ہیں تو آگ نکلتی ہے. تو 2 ہرے درختوں سے آگ پیدا کری اس میں. تو اس کی فضیلت وغیرہ وہ شروع میں نے بتا دی سورہ یاسین کی. اس کے مضامین ہمارے اب مکمل ہوئے سورہ یاسین کے. اب چلتے ہیں سورہ صافات. سورہ صافات بھی مکی صورت ہے اور 182 یعنی 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نزول ہوا سورہ انعام کے بعد اور سورہ لقمان سے پہلے نازل ہوئی ترتیب نزول کے اعتبار سے. اور حضر موت کے سرداروں کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور دوران گفتگو میں جب آپ نے کتاب الہی کی عظمتوں کو اجاگر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کتاب سے کچھ سنائیں. انہوں نے کیا کہا؟ اس کتاب سے ہمیں کچھ سنائیں. تو آپ نے سورہ صافات شروع سے لے کر رب المشارق تک تلاوت فرمائی. یعنی اس کی آیت نمبر 5 تک، اول آیت سے لے کے رب المشارق یعنی آیت نمبر 5 تک تلاوت فرمائی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہو گئے. آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر آنسو بہہ رہے تھے. یہ ایسی صورت ہے کہ آپ نے تلاوت فرمائی اور پھر آپ کی ریش مبارک پر آنسو بہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس سے خوفزدہ ہوں کہ اس نے مجھے اس صراط مستقیم پر بھیجا ہے جو تلوار کی دھار کی طرح ہے. اگر میں اس سے بھٹک جاؤں تو ہلاک ہو جاؤں گا. کون فرما رہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن یاسین اور صافات کو پڑھا پھر اللہ سے کوئی سوال کرا تو اللہ اس کا سوال پورا کرے گا. جس نے جمعے کے دن یاسین اور صافات دونوں سورتوں کو پڑھا اور ان کے پڑھنے کے بعد اللہ سے کوئی سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرمائے گا. اب اس کے لیے ہم آیتوں کی طرف بھی چلتے ہیں اور اس کے کچھ مضامین کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. جو اہم ترین مضامین ہیں ان کا ذکر کریں گے. پہلے اس کی اہم آیت کی طرف. آیت نمبر 1، قسم ہے باقاعدہ صف باندھنے والوں کی. یعنی یہ کن کی قسم کھائی جا رہی؟ جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے جو مقام عبدیت میں اللہ کی عبادت میں صفیں باندھتے ہیں، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. پھر آیت نمبر 2 میں پھر ڈانٹ کر چلانے والوں کی قسم، یعنی وہ فرشتے جو شیطانوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جن کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. اور پھر آیت نمبر 3، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی. اب یہ کون سے فرشتے ہیں؟ جو خدا کے انبیاء کی بارگاہ میں تلاوت کرتے ہیں، یہ ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو آیت نمبر 11 میں تو ان سے پوچھو کیا وہ زیادہ مضبوط ہے پیدائش میں یا جو ہم نے پیدا فرمایا؟ بے شک ہم نے انہیں تو پیدا کیا گیلی مٹی سے، طین، ہم نے انہیں بنایا گیلی مٹی سے. روایت ہے کہ رکانہ بن زید وغیرہ کو، یہ پہلوان تھے، اس وقت کے پہلوان تھے، کثرت کرتے تھے، تو ان کو اپنی جسمانی طاقت اور قوت پر بڑا غرور تھا اور یہ اٹھائے جانے اور حشر کے منکر تھے. قیامت والے دن اٹھائے جانے اور حشر کے روزے محشر کے منکر تھے اور قریش میں اپنی زور آور بڑے ہانکا کرتے تھے،
خوب اپنی بڑائی بولا کرتے تھے. تو حق تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیت بھیجی کہ ان سے ذرا پوچھو یہ زیادہ مضبوط ہیں پیدائش میں یا وہ جو ہم نے پیدا فرمایا. بے شک ہم نے تو انہیں پیدا فرمایا گیلی مٹی سے. یہ تو مٹی ہے، تو یہ اپنی طاقت وہ کر رہے ہیں، اس پر وہ کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں. آیت نمبر، باقی مضامین وہی چلے آ رہے ہیں جو مکی صورتوں کے. ہم آیت نمبر 48 49 کی طرف جائیں گے. یہاں ذکر ہو رہا ہے جنتی حوروں کا، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان کے پاس ہے نیچی نگاہوں والی بڑی بڑی آنکھوں والیاں. عورت کے حسن میں بڑی آنکھیں، کہ بڑی بڑی آنکھیں، جب کسی کا ذکر کرے اس کی آنکھیں موٹی موٹی بڑی بڑی آنکھیں. تو کہا، اور اچھا یہاں بڑی آنکھیں تو ایک حسن کو بتا رہی ہیں. نیچی نگاہ یہ بھی ایک اس کے لیے کیا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے سامنے ڈھٹائی نہیں کرتی، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتی، نظریں جھکائی رکھتی ہے، شرم و حیا والی. تو ایک اٹریکشن مرد کے لیے کہ وہاں نیچی آنکھوں والی، یعنی تمہاری اطاعت کرنے والی، تمہاری فرما بردار، تمہاری ہاں میں ہاں ملانے والی بیویاں ہوں گی، یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آیت نمبر 49 میں گویا وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں. اچھا، شتر مرغ کی مادہ جب انڈا دیتی ہے نا تو اسے ریت میں چھپا لیتی. آپ نے دیکھا مرغی کے انڈے آپ لیتے تو اس پہ اس کی بیٹ لگی ہوتی، بعض انڈوں پہ بیٹ لگی ہوتی، اور جانوروں کے انڈوں پہ بیٹ لگی ہوتی ہے نا، لیکن شتر مرغ کے انڈے پر وہ لگی نہیں ہوتی. اس کی مادہ اتنا اسے سیف رکھتی ہے، انڈا دے کے ریت میں چھپا دیتی ہے. تو یہاں مثال بھی ان کی دی گئی ہے، ایسی سفید، ایسی گوریاں، گویا چھپائے ہوئے انڈے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید اضافہ فرمایا، ان کی ہڈیوں کے اتنے سفید اور ٹرانسپیرنٹ رنگت ہوگی، ان کی ہڈیوں کے مغز نظر آ رہے ہوں گے، ہڈیوں کے گودے نظر آ رہے ہوں گے، اور خوشبو مشک و عنبر کی ان سے آ رہی ہوگی. یہ کہا. تو اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اب جنتی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 62 میں آ رہا ہے، کیا یہ مہمانی بہتر ہے یہ زقوم کا درخت، یعنی وہ جو جنت کی مہمانی وہ بہتر ہے اس کو اختیار کرتے ہو، یا شجر زقوم، جہنم کا درخت. اس کی جڑ جو ہے جہنم کی تہ سے نکلتی ہے. اب جہنم میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو تکلیف دہ ہیں، تو کڑوا پن بھی. تو جب شجر زقوم کی جڑ جہنم کی تہ سے نیچے نکلتی ہے تو کتنا کڑوا ہوگا. تو کہا شجر زقوم کی مہمانی چاہیے. اور شجر زقوم وہ کیسا ہوگا؟ آیت نمبر 64 میں، بے شک وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں سے. وہ درخت جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں سے. اور آیت نمبر 65، اور اس کا شگوفہ یعنی اس کا پھول جو ہے گویا شیطان کا سر. کتنا بڑا ہوگا. اچھا، جنات کے متعلق ان کی اصل حیت کے متعلق ہم جب پڑھتے ہیں، جنات، جن کا مطلب غائب ہو جانا. اچھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے کہ جن اپنے کسی جانور کے روپ میں، سانپ کے روپ میں، گدھے کے روپ میں، انسان کے روپ میں اللہ تعالیٰ، اور غائب ہو جائے، یہ سب اسے پاور دی ہے جنات کو. ٹھیک ہے. لیکن اگر جنات کو آپ اس کے اصل حلیے کے ساتھ دیکھیں، اور آپ ان ایسی کتب کا مطالعہ کریں جو دینی ہوں اور جنات کے متعلق اس میں روایات آئی ہوں، تو جنات اگر اپنے اصل حلیے میں آئے گا تو کہتے ہیں وہ دور سے دیکھنے میں یوں لگے گا جیسے 4.5 سال کا بچہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر اپنا اصل حلیے میں آئے گا تو کیسا لگے گا؟ جیسے 4.5 سال کا بچہ ہے، اس کا سر بڑا سا ہوگا. جیسے 4.5 سال کے بچے کا سر ہے ویسا نہیں ہوگا، سر اس سے زائد بڑا ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ آنکھیں جھپکے گا نہیں. اصل حلیے میں اگر آپ اسے دیکھیں تو آنکھیں نہیں، جیسے ہم آنکھیں جھپکتے وہ آنکھیں جھپکے گا نہیں. اور ایک اور علامت بھی ہے کہ جنات کو اگر جیسے ہمارے ہاتھ میں چھری یا بلیڈ لگ جائے تو خون فوراً بہنا، اس کے اندر سے خون نہیں بہتا. ایک علامت یہ بھی ہے جنات کی. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا سر دیکھو گویا شیطان، اس کا شگوفہ یعنی پھول اس کا دیکھو گویا شیطان کا سر. شیطان کیا ہے؟ جن اور شیطان ایک ہی ہیں. تو یہ اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 66، یہ لوگ ضرور کھانے والے ہیں اسے، یعنی اس شجر زقوم کو جہنم میں جا کر یہ ضرور کھانے والے ہیں، اور پھر بھر بھر لینے والے ہیں اس سے اپنے پیٹ. اگرچہ وہ اتنا کڑوا، اتنا کانٹے دار ہوگا، کڑواہٹ اتنی کہ حلق سے لے کے پیٹ تک کو کڑوا کر دے گا، اور کانٹے ایسے کہ حلق میں اٹک اٹک جائے گا.
لیکن بھوک ایسی شدید ہوگی کہ اسے بھوکے اونٹوں کی طرح اتارنے کی بنے گی کہ اتارو جلدی جلدی. جیسے بھوک شدید میں گرم گرم لقمے نگلے جاتے ہیں نا کہ اندر پیٹ میں جا کے کچھ سامان ہو نجات کا، ایسے اسے نگلنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ لوگ ضرور کھانے والے، اسے بھر بھر لینے والے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ. اور پھر جب اچھا اب وہ اندر جا کے اٹکنا شروع ہو جائے گا کھانا، جیسے بڑا لقمہ اٹک جاتا ہے اور پھر پانی کا گھونٹ اسے اتارنے میں مدد کرتا ہے، تو اسی طرح جب وہ اندر جا کے اٹکنا شروع ہو جائے گا اور کڑواہٹ سے برا حال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس پر اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 67، پھر ان کے لیے اس میں ضرور کھولتا ہوا پانی. اور اس میں ایک لفظ ہے ملونی، پانی کی ملونی. ملونی سے مراد یہ پانی کون سا ہوگا کھولتا ہوا؟ یہ جہنمیوں کے زخموں سے رس رس کر آنے والا پس اور خون ہوگا، اور جو انتہائی بدبودار ہوگا اور انتہائی کھولتا ہوا ہوگا. کبھی جسم پہ بڑا دانہ نکل آتا ہے نا جس کا منہ نہیں بنتا اور انتظار کرتے ہیں منہ بنے. میں صرف ایک سمجھانے کے لیے، منہ بننے کا انتظار، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا جب منہ بنے گا، ابھی یہ کچا ہے، ابھی سے نہیں ہم کٹ لگا سکتے، اس کا منہ بنے گا پھر ہم کٹ لگائیں گے. اچھا جب وہ اچانک سے پس اس میں سے نکلتا ہے، جب منہ بنتا ہے تو پھر کیسا سکون مل جاتا ہے. وہ پس ایسا ہوتا ہے گرم گرم نکل رہا ہوتا ہے. اب اندازہ کر لیں آپ کہ وہ پانی پینے کو اللہ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہم سب کو، ہمارے اگلوں پچھلوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 75 حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 83 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا جو ہم پڑھ چکے ہیں. اور آیت نمبر 101 میں حضرت ابراہیم کے بیٹے کا ذکر آیا، حضرت اسحاق کا. پہلے تو حضرت اسماعیل کا ذکر سورہ حج میں آیا تھا، لیکن سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 101 میں ہم نے خوشخبری دی اسے ایک بردبار بیٹے کی. یعنی ایک کیا بیٹا؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت ان کا آگے 27ویں پارے میں آئے گا. حضرت اسماعیل کا ذکر ہے بردبار بیٹے کی، یعنی ایک تحمل مزاج والے بیٹے کی خوشخبری حضرت اسماعیل کی. اور آیت نمبر 107 میں اب جو وہ ذکر آ رہا ہے، اور فدیہ دیا ہم نے ان کا شاندار ذبیحہ. کون سا؟ ایک دمبا، ایک مینڈھا ہم نے جنت سے بھیجا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر. بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، بعض مکتبہ فکر کہتے ہیں نہیں حضرت اسحاق کی قربانی ہونے والی تھی، لیکن یہ غلط ہے. یہودیوں کے ڈالے ہوئے اعتراضات ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم بنی اسحاق میں سے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے. تو وہ یہاں حالانکہ بیٹے دونوں حضرت ابراہیم کے، لیکن یہاں وہ حضرت اسماعیل کی وہ برتری کو معاذ اللہ یہاں اس جگہ کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل میں سے اس کو نہیں مانتے، تو اس لیے وہ یہاں کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کا ذکر ہے، حالانکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. آیت نمبر 123 اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے. ان کا ذکر نہ پیچھے کہیں آیا نہ آگے آئے گا، تو ہم ان کا ذکر تھوڑا سا کر لیتے ہیں. حضرت الیاس کا اگر ہم نسب دیکھیں تو کیسے حضرت الیاس بن یاسین بن بشیر بن فقاس بن ایزار بن ہارون، کیا پتا چلا حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت الیاس. اور حضرت الیاس جو ہیں ان کے جو شہر کا نام تھا، جس ملک میں آئے تھے، اس کا نام تھا بعلا بکہ. با عین لام بعل اور با کاف ڈنڈے والا بکہ، بعلا بکہ یہ نام تھا ان کے شہر کا. کیوں نام تھا اس ملک کا؟ اس لیے کہ بعل جو تھا، با عین لام بعل، ان کا سب سے بڑا بت تھا، ان کی قوم کا سب سے بڑے بت کا نام بعل تھا، با عین لام. اور پھر کیا ہے کہ اور بکہ شہر کا نام تھا، تو شہر کا نام انہوں نے یوں کر دیا بعلا بکہ، یعنی بعل کا بکہ شہر. یہ تو اس کا نام یہ پڑ گیا اس کا نام. اور کیا ہے ایک ملک، اور یہ جگہ کہاں تھی؟ ملک شام میں. یہ شہر کہاں تھا؟ ملک شام میں تھا. اور حضرت الیاس کا منع کرنا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو. اور ان کے دور کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا عجب. یہ پہلے مسلمان تھا اور آخر میں، اچھا یہ بڑی دعوت فکر ہے. آج خواتین جو ہیں وہ
مردوں کو اپنی بیجا خواہشات پر اکساتی ہیں اور پھر مرد حلال سے حرام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ان کی فرمائشیں پوری کرنے. تو یہاں بھی عجب جو بادشاہ تھا پہلے مسلمان تھا، ایمان والا تھا، لیکن بیوی کے بہکانے سے بت پرستوں میں شریک ہو گیا. عورت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے مرد کو، تو بت پرست ہو گیا. اور حضرت الیاس نے دعا کری. اب جب یہ مانے نہیں تو حضرت الیاس نے دعا کری اور وہ لوگ 3 برس قحط میں مبتلا رہے. 3 برس قحط میں مبتلا رہے اور حضرت الیاس سے رجوع کیا اور عذر خواہی چاہی کہ آپ نے ایمان کی دعوت ان کو دی، ان لوگوں کا پھر تعامل کرنا، یعنی جب یہ قحط ہٹ گیا تو پھر آپ نے دعوت ایمان دی تو ان کا پھر ٹال مٹول کرنا، رکنا، ہچکچانا. تو کہ حضرت الیاس نے فرمایا کہ ہم اپنے اپنے خداؤں کو پکارتے ہیں، جو قبول کر لے وہی عبادت کے لائق ہے. اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے، اپنے بت کی خوب تعریف کری اور پھر دعا مانگی، قبول ہی نہ ہوئی. حضرت الیاس نے دعا کی، پوری ہو گئی. اور اس قوم نے پھر بھی انکار، واضح نشانی دیکھ کے پھر بھی انکار کیا. روایت ہے کہ حضرت الیاس رنجیدہ ہو کر خدا سے یہ بات چاہی کہ عذاب نازل ہونے سے قبل انہیں اس قوم سے نکال کر اللہ کہیں لے جائے. یعنی آپ اتنے رنجیدہ ہوئے ان کی حرکتوں سے تو آپ نے یہ دعا مانگی. تو حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا کہ فلاں دن فلاں جگہ جائیں اور جو کچھ ظاہر ہو اس پر سوار ہو جائیں. اور وقت معین پر یہ وہاں پہنچے تو ایک شیر یا گھوڑے کی صورت ظاہر ہوئی، آپ سوار ہوئے اور حضرت یسع کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور حق تعالیٰ نے انہیں بازو اور پر عطا فرما دیے. حضرت الیاس کو بازو اور پر عطا فرمائے، بازوؤں کے ساتھ پر عطا فرما دیے اور کھانے پینے اور عورت کی خواہش ان سے دور کر دی حضرت الیاس سے، اور فرشتوں کے ساتھ انہیں اڑا لیا. چنانچہ ان کی صفت میں آیا کہ وہ آدمی کے ساتھ ساتھ فرشتہ صفت ہیں. اور عرفات کے میدان میں کیا ہے کہ ان کی باہم ملاقات ہوتی ہے. کس کی؟ ہر سال میدان عرفات میں حج کے موقع پر حضرت الیاس اور حضرت خضر ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کے مقربین بندوں کو یہ حضرات نظر آتے ہیں، جو بہت مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ پاتے ہیں. کہاں؟ میدان عرفات میں. اور یہاں یہ کرتے ہیں ان کی ملاقات. اور رمضان میں بیت المقدس میں افطار کرتے ہیں. رمضان میں بیت المقدس میں یہ افطار کرتے ہیں. امت کے نیک لوگوں میں سے ایک گروہ ان کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا حضرت الیاس کا ذکر پیچھے نہیں تھا اور نہ آگے آئے گا، تو ہم نے کہا ہم ادھر اس کا ذکر کرتے ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت لوط کا، حضرت یونس کا ذکر پیچھے بہت تفصیل سے ہم یہ ذکر کرائے ہیں آیت نمبر 145 میں. تو حضرت یونس کی یہ ذکر کے تو نکال پھینکا ہم نے انہیں میدان پر اور وہ بیمار ہیں. یعنی یہاں یہ ذکر کہ مچھلی نے جب اپنے پیٹ سے اگلا تو ایک میدان میں انہیں نکالا اور وہ ان کی حالت سقیم یعنی آپ کی اسکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یوں ہو گئی تھی جیسے نوزائیدہ بچے کی نازک سی اسکن ہوتی ہے. تو اس لیے کیونکہ اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے آپ، تو اس طرح ہو گئی تھی. تو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں آیت نمبر 46 میں، اور اگا دیا ہم نے ان پر کدو کی بیل. کدو کی بیل کی یہ خاص تاثیر ہوتی ہے کہ کدو کی بیل پر مکھی مچھر نہیں آتے. تو آپ کی اسکن ویسے بھی انبیاء کرام پر ایسے کیڑے مکوڑے تو نہیں آتے، لیکن آپ کی اسکن ایسی تھی کہ وہ کدو کی بیل آپ، اور اس میں تاثیر بھی یہ ہوتی کہ آپ کدو کا پھل کھاتے تھے، اور کدو کے پھل کے اور اس کے پتوں کے آج دنیا میں مرہم بن رہے ہیں، جو آپ کی جتنی اسکن ڈیزیز ہیں اس میں شفا یابی ہوتی ہے. اور اسی طرح کدو کی اس میں ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ آپ کدو، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جس بچے کے دانت نکلتے تھے، چھوٹے بچے کے دانت نکلتے تھے، جو بچہ ابھی بیٹھنا نہیں سیکھتا تھا، 6 ماہ میں دانت آنے شروع ہوتے تھے، تو اس کو بڑی بے چینی ہوتی. آج تو ٹیدر دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ ہماری دادی کہتی تھی کہ یہ کدو کو جب ڈنڈی کے ساتھ اس کا ایک سرکل اوپر سے کاٹتے ہو نا، اس کو ڈنڈی سے، ڈنڈی اب ہمارا ہولڈ بن جاتی تھی، اور وہ جو سرکل ہوتا تھا وہ بچے کے تلووں پہ ملتے تھے. اس سے اس کو سکون بھی ملتا تھا اور دانت جلدی آتے تھے اور ٹھنڈک بھی ملتی تھی بچے کو. تو یہ بڑا ہم دیکھتے تھے، جو بچہ بے چین اور تنگ کرتا تھا نا، اس کو اس عمل سے بڑا فائدہ ہوتا تھا. تو یہ کدو کی اس میں تاثیر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا ہے.
گوشت میں کدو ملاتے تھے اور کہ فرماتے تھے کدو جو ہے عقل کو بڑھاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا وہ بچے یا وہ بڑے جن میں مطلب یہ ہو غائبانہ وہ ہو کہ غائب ہو جائے، ذہن سے چیزیں محو ہو جائیں، بھول جائیں، تو انہیں بھی کدو کھلانا چاہیے. جی لوکی کدو یہ سب کدو کی فیملی میں، لوکی کدو یہ سب ایک ہی فیملی میں. تو یہ کہا کہ کدو کی بیل. ٹھیک ہے. اب کہا جا رہا ہے آیت نمبر 180 181 اور 182 یہ 3 آیتیں ہیں سورہ صافات کی. ہاں 180 آیت نمبر 180 یہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور 181 وسلام علی المرسلین، اور 182 والحمد للہ رب العالمین. حضرت علی کا قول ہے اس پر، حضرت علی کا قول ہے جو یہ بات دوست رکھتا ہے کہ اس کو ثواب و اجر بکثرت ملے، اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کے آخر میں ختم کلام ان 3 آیات پر کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو اسے بکثرت ثواب ملے گا ان آیتوں پر. ٹھیک ہے. یہ اس کے اہم معاملات تھے اس سورت کے، سورہ صافات کے. سورہ سواد بھی کر لیں. سورہ سواد کر لیتے ہیں ہم. اگلی سورت سورہ سواد آ رہی ہے ہماری. اور سورہ سواد بھی مکی صورت ہے. اب یہ مکی صورتیں ہی ہماری چل رہی ہیں اور مضامین وہی جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان میں جو اہم چیزیں جو نہ آگے آئی نہ پیچھے ہیں ہم ان کا تذکرہ کریں گے. باقی کے قصص جو گزر چکے ہیں اور احکامات جو گزر چکے ہیں ان کی تجدید یا ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس میں آگے چلتے ہیں. مکی صورت ہے، 88 آیات اور 5 رکوع ہے، یعنی 88 آیات اور 5 رکوع. یہ سورہ اعراف سے پہلے اور سورہ اقتربت الساعۃ کے بعد نازل ہوئی، اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب بیمار ہوئے تو قریش آپ کی عیادت کرنے آئے، جن میں ابو جہل سمیت بڑے بڑے سردار آپ کی شکایت کر رہے تھے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں. آپ کے چچا ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا یہ قریش کے شیخ اور بڑے سردار آپ کی شکایت کر رہے ہیں. آپ کا جواب سن کر قریش آگ بگولا ہو کر اٹھ کر چلے گئے، یعنی شکایت کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ خدا کی قسم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں حق کی تبلیغ کرنے سے باز نہ آؤں گا. یہ بات سن کر یہ سب غصے میں کھولتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے، اور اسی موقع پر اس سورت کا نزول ہوا. کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 1 صاد حروف مقطعات، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. کیا یہ قرآن؟ اچھا اس سے کیا پتا چلا؟ نصیحت والا قرآن جو پڑھتا ہے اس کو نصیحت ملتی چلی جاتی ہے. یعنی لیکن سمجھ کر تو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں گے. اور آپ پھر خود دیکھیے جیسے ہم نے پیچھے ذکر کرا کہ پھر وہ خود بخود اس کے دل میں یہ آتا ہے نہیں یہ کام غلط ہے، میں نے یہ نہیں کرنا، یہ کام غلط ہے میں نے نہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. اور پھر آگے انہی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہا، کچھ اس طرح کہا. تو آگے اللہ فرما رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے آیت نمبر 12 میں اور 13 میں. 12 میں آیا جھٹلایا، اے محبوب آپ کو جھٹلایا. تو ایسا نہیں صرف آپ کو جھٹلا رہے، جھٹلایا انہوں نے اس سے پہلے قوم نوح نے اور عاد والوں نے اور میخوں والے فرعون نے. یہ لفظ یہاں ایک اضافی آیا، اس سے پہلے یہ لفظ میخوں والا فرعون یعنی فرعون نے سزا دینے کے لیے بڑی بڑی میخیں بنوا کے رکھی تھی. بعض کہتے ہیں وہ میخیں لکڑی کی ہوتی تھی. میخ کو اگر آپ اندازہ لگائیں تو موچی کیل جسے کہا جاتا ہے، وہ آسانی سے جوتے میں لگ جاتا ہے. موچی کیل اس کی جو نوک ہوتی ہے وہ بڑی باریک سی ہوتی ہے، تو اس ٹائپ کا کہ اس کی نوک بڑی باریک ہوتی تھی. اور یہ جن سے غضبناک ہوتا تھا، ناراض ہوتا تھا، ان کے ہاتھ پیر میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا.
اور اچھا ایک یہ کہ اس نے چومیخا بنوایا ہوا تھا، بڑے بڑے بانس 4 لگوا کر انسان کے قد کاٹ کے مطابق، اور اس پہ ان کے ہاتھ پیر رکھتا تھا جن پر غضبناک ہوتا تھا، لوگ پکڑتے تھے اور پھر ان کے ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا، وہ چومیخے پہ لٹک کر وہیں تڑپ تڑپ کر وہ بندہ ختم ہو جاتا تھا جس پر یہ غضبناک ہوتا. تو اس لیے یہاں ذکر آ رہا ہے میخوں والا فرعون، یعنی میخیں اس نے رکھی ہوئی تھی. تو آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے 13 14 15 میں قوم سمود، قوم لوط اور جھاڑی والے اصحاب ایکا، یعنی یہ وہ لوگ تھے ان پر بھی حضرت، بعض کہتے ہیں یہ مدین والوں کو ہی جھاڑی والے کہا، بعض کہتے ہیں یہ 2 قومیں تھیں، دونوں پر حضرت شعیب آئے. جھاڑی والے اس لیے کہا کہ ان کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور یہ زراعت سے بھرپور علاقہ تھا، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے. پھر آیت نمبر 17 پر اب یہ ساری قوموں کا ذکر کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبر کرو اس پر جو یہ کہتے ہیں، اے محبوب صبر کریں اس پر جو کہتے ہیں، اور یاد کرو ہمارے زوردار بندے داؤد کو. اب کہا میرے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑے رجوع کرنے والے تھے. اور کیا ہے کہ وہ رجوع کرنے والے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد، سوئم داؤد، حضرت داؤد کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. یعنی روز دیکھیں ہم نے پہلے بھی ذکر کرا تھا جب رمضان کے استقبال کا پروگرام کرا تھا، اس میں بھی ایک بات، لیکن اس کو مزید وضاحت کے ساتھ کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی یہ شخص ساری زندگی روزے ہی رکھتا ہے، یعنی ہر وقت روزے سے. تو آپ نے بلوایا اللہ کو یہ عبادت نہیں پسند، تم ہر وقت روزے سے رہے. روزے کا مقصد کیا؟ اس کو محسوس کریں، بھوک اور پیاس کو محسوس کریں، نہ کہ جب آپ پورے وقت ساری زندگی روزے سے گزاریں گے پورا سال تو آپ محسوس کیسے کریں گے؟ آپ عادی ہو جائیں گے. عادی نہیں بنانا، محسوس کرنا ہے. تو مقصد یہ ہے. تو صوم داؤد کیا تھا؟ ایک دن روزہ اور ایک دن افطاری، ایک دن روزہ ایک دن افطاری، یعنی ایک دن روزہ نہیں اور ایک دن روزہ. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں رمضان کے بعد جب شوال کی پہلی کو ہم کھانے لگتے تو دل میں ڈر، ارے روزہ نہ ہو، ایک عادت ہو جاتی ہے نا. تو یہ بڑا مشکل عمل ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن افطاری. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ محسوس کرے اور وہ الرٹ رہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، آج روزہ نہیں ہے، آج کھانا ہے، اور آج روزہ آج نہیں کھانا. تو صوم داؤد اللہ کو بہت پسند ہے، ہر وقت نہیں ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اپنی جانوں کا، اپنے نفسوں کا بھی حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی حق ہے. تو یہی چیز فرمائی کہ حضرت داؤد کا روزہ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے بندے بڑے. اور حضرت داؤد کیا کرتے تھے؟ آدھی رات تک عبادت کرتے تھے اور ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے. اپنی عبادت کو بھی انہوں نے پوری رات عبادت نہیں کرنی، رات کا آدھی رات تک عبادت کرنی، ایسے کرتے تھے. پھر اس کے بعد سو جاتے تھے، پھر آخری پہر اٹھتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے، ہم نے اصل میں اپنے جسم کو نا غفلت سے اٹھانا ہے. جب نفس ہم پر بھاری پڑا ہوتا ہے، نہ سو جاؤ، تھوڑی نیند اور کر لو، ابھی تو بڑا وقت ہے، اس وقت جھٹکا دے کے اٹھے. اصل میں ہمیں اپنے نفس کو کچلنا ہے. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے نفس کو کچلیں، نفس کی مانے نہ. تو یہی چیز کہی جا رہی ہے. اگر پوری رات جاگیں گے پھر عادی بن جائیں گے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے لیے اٹھیں. اچھا پھر اب ان کا ذکر ہو گیا اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے آیت نمبر 21 میں، اور کیا آئی تمہارے پاس خبر ان جھگڑنے والوں کی جبکہ وہ لوگ دیوار پھاند کر آئے مسجد میں. اب یہ مقدمے کا خاص ذکر ہو رہا ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے 2 فرشتے مرد کے بھیس میں. اچھا ہوا یہ تھا حضرت داؤد کا دربار سارا دن لگا ہوتا تھا. یہ اس وقت آئے جب دربار برخاست ہو چکا، آپ لوگوں کے فیصلے مقدمے سنتے تھے. اب یہ آئے اس وقت جب دربار کا انٹرنس کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور حضرت داؤد اٹھ کر جانے والے تھے کہ یہ بندے آئے اور یہ دیوار پھاند کر آئے. اب اتنی اونچی فصیل اسے پھاندنا یہ تو انسان کے لیے بڑا محال عمل ہے. حضرت داؤد کو یہ بڑا عجیب لگا کہ یہ 2 بندے آئے، یہ کیسے آ گئے، دربار کا وقت ختم ہو گیا اور یہ دیوار پھاند کر آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی اور میرے دوست کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ میری 1 دمبی بھی لے لے، یعنی دمبے کی مادہ.
تو آپ بتائیں کہ کیا حق پر ہے. تو حضرت داؤد نے کہا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ اپنے پاس 99 رکھتے اپنے بھائی کی ایک پر بھی نظر، اس کے پاس ایک تو رہنے دیں. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ، اچھا اس کو اسرائیلیات نے مسخ کرا ان تعلیمات کو. انہوں نے نبیوں کی بڑی شان میں استغفر اللہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو کہ کوئی غیرت مند مسلمان نہ سن سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے. بہت ساری چیزیں اسرائیلیات سے ہمارے یہاں شامل کر دی گئی ہیں اور اسے دین کا حصہ سمجھ کے بڑے مزے سے بیان کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج کا ایک جرنیل تھا اوریا اس کا نام تھا، اوریا نام تھا، اور اس نے ایک خاتون کو رشتہ بھیجا تھا اور یہ بڑا جرنیل تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی وہاں رشتہ گیا تھا. اب آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کیونکہ اسلام میں کیا ہے، جہاں ایک بھائی نے رشتہ ڈالا ہے مسلمان، یعنی اسلامی رشتے کے بھائی، حقیقی بھائی تو نہیں کر سکتے نا ایسا، اسلامی رشتے کے ایک بھائی نے رشتہ ڈالا، اب یہ اسلام کے منافی کہ دوسرا بھائی اسی رشتے پر رشتہ ڈال دے اور لڑکی والوں کو آزمائش میں مبتلا کرے، یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی مالدار وہ بھی مالدار، کس سے کروں. ان کو پہلے سوچنے کا موقع دیں، یہ اچھا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے یا حق کے خلاف ہو جائے، نہ ہو جائے پھر آپ اپنا رشتہ ڈالیں. اسلام یہ کہتا ہے، جس چیز کو ہم بھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ آپ نے وہ رشتہ بھیجا، اپنا رشتہ بھیجا. اس وقت آپ کے حرم میں 99 بیویاں تھیں حضرت داؤد کے، اور اوریا کی ابھی ایک شادی بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ میں پھر بتا رہی ہوں کہ یہ اسرائیلیات نے بڑا مسخ کر دیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات کو اور ان کے قصص کو. یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی غلط میسج لے کے ہم یہاں سے نہ اٹھیں اور اللہ نہ کرے. تو آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ نے رشتہ بھیجا، اور آپ ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ اس وقت کی شریعت میں کنیزیں بھی ہوتی تھی، بیویاں بھی بہت زیادہ. حضرت سلیمان کی 700 بیویاں میں نے بتایا آپ کو تھی، 700 بیویاں تھیں. تو اس وقت کی شریعت میں یہ تھا، یہ ناجائز نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنے نبی کے لیے یہ بھیجا کہ 2 فرشتوں کو، تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے، ان کو سمجھانے کے لیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو پھر ان کو یہ بات ذہن میں آئی، ارے یہ تو اس طرح ہے. بتایا گیا کہ اوریا نے اس کا رشتہ بھیجا ہے. تو وہ 99 دمبی اور ایک دمبی سے مراد 99 عورتیں اور ایک عورتیں، اور پھر وہ اس پر وہ ہو گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ تھا، یہ مقدمہ آیا تھا. اور پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 30 میں، اور بخشا ہم نے داؤد کو سلیمان کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بڑے فرما بردار ہیں. اب کیا کہا، داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائی، اور وہ بھی نبوت والے، پیغمبر والے. تو ہم نے انہیں یہ نیک اولاد عطا فرمائی. اب آیت نمبر 34 میں حضرت سلیمان کا ایک اہم واقعہ آ رہا ہے. اور بے شک آزمایا ہم نے سلیمان کو اور ڈال دیا ان کے تخت پر جس میں بے جان، اور پھر انہوں نے رجوع کی. اچھا، اس آیت کے متعلق ہمارے پاس جو اقوال آتے ہیں غور سے سنیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات یہ کہا کہ آج میں اپنی، اس وقت غالباً 100 بیویاں تھیں، آج کی رات میں اپنی 100 کی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے اللہ مجھے ایک مجاہد بیٹا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بیٹا عطا فرمائے گا. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو کوئی بیوی حاملہ نہ ہوئی اس رات سوائے ایک بیوی کے. 100 بیویاں تھیں اس وقت، تو سوائے ایک بیوی کی وہ حاملہ ہوئی. لیکن جب ان کے یہاں ولادت ہوئی تو بچہ نامکمل بچہ پیدا ہوا یا کچھ بیمار بچہ پیدا ہوا. تو ایک مراد تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ڈال دیا بے جان جسم ان کے تخت پر، ایک یہ. اور ایک مراد یہ فرماتے ہیں مفسرین، ایک مراد یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ کے اصحاب جو تھے آپ کو سہارا دے کے، اور ایسی صورت میں بھی آپ اپنے دربار لگانے آتے تھے، اپنے تخت پر آتے تھے، اور اس طرح آتے تھے کہ آپ کو یوں سہارا دے کے پکڑ کے لایا جاتا تھا اور آپ کے تخت پر آپ کو رکھا جاتا تھا. اس طرح ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر شفائی کاملہ عطا فرمائی. ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے حضرت سلیمان کے متعلق. لیکن اس میں کیا سمجھ میں آتا ہے، اتنے بیمار ہیں لیکن اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے ہیں. آج ہماری قومی اسمبلی کا کیا حال ہوتا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی دوسری سیٹ پہ پاؤں رکھ کے سو رہا ہوتا ہے، کوئی خراٹے لے رہا ہوتا ہے. تو یہ کہا. آگے چلتے ہیں. اب آیت نمبر 35 بڑی غور سے دیکھیے گا. دعا کی سلیمان نے
پروردگار بخش دے مجھے اور دے ڈال مجھ کو، جب شفا اللہ نے عطا فرمائی، پروردگار دے بخش دے مجھے اور دے ڈال مجھ کو ایسی حکومت کے مناسب نہ ہو کسی کے میرے بعد، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اب دعا کیا فرمائی؟ اے رب مجھے بخش دے اور ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی اور کو نہ دے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ پیغمبر کے حالات سے واقف ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیگر پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے، قرآن میں آیا نا کہ اپنے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ دیگر پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کے حبیب کے دل میں سکون اترے، ٹھنڈک اترے۔ جب دیگر پیغمبروں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سکون اور ٹھنڈک اتارتا ہے تو نبی آخر الزماں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور راحت کیوں نہ ہوگا؟ تو یہی چیز کہ اب ان کا کہا جائے، انہوں نے پیغمبر کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں نا کہ آنے والے جو پیغمبر ہیں، جو پیغمبر گزر چکے، تو انہوں نے اس چیز کو جانتے تھے کہ جو نبی آخر الزماں امام الانبیاء حبیب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فقر کو اختیار کریں گے، انہیں بادشاہت نہیں پسند ہوگی۔ تو اس لیے حضرت سلیمان نے یہ دعا کری کہ مجھ کو ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور نبی کو، کسی اور کو نہ دی ہو، ایسی حکومت عطا فرما۔ انہوں نے یہ دعا کری کہ یہ اس چیز کو جانتے تھے، تو کہا کہ بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 41 حضرت ایوب کا ذکر، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب کہ پکارا اپنے رب کو کہ مجھے لگا دی ہے شیطان نے تکلیف اور دکھ۔ اب حضرت ایوب کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ نے جب دعا کری کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور دکھ لگا دیا ہے۔ اب یہ دعا کب کری حضرت ایوب نے؟ یہ دعا اس وقت کری جب حالانکہ بیچ میں حضرت رحیمہ نے یا رحمت نے کہا تھا کہ اپنے رب سے دعا کریں آپ کو شفا دے۔ آپ نے کہا میرے رب نے مجھے صحت مندی کے کتنے سال دیے؟ کہا اتنے۔ تو کہا میں چند، اور بیماری کے کہا اتنے۔ تو کہا اتنے عرصے صحت مندی اور اتنے سے دن کی بیماری، میرا رب کیا کہے گا کہ میں اتنے دن کی آزمائش سے تنگ آ گیا، مجھے حیات دی ہے، میں نہیں کہوں گا۔ لیکن یہاں جو ہے، یہاں وہ معاملہ ہوا کہ حضرت ایوب نے جب شیطان جو حضرت رحمت کے پاس یا رحیمہ کے پاس آیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ ایوب کو اس طرح کہیں، تو حضرت ایوب کا جو دل تھا اس پہ دکھا کہ آج یہ مشورہ اس طرح دے رہے ہیں مجھے، تو اس لیے آپ نے اللہ سے کہا کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور اے اللہ، اس میں مختلف اقوال آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہا کہ حضرت رحیمہ جب کام کرنے جاتی تھی تو ایک کافر عورت نے کہا کہ میں آج آپ میرے پاس کوئی کام نہیں، تو اس نے کہا ہاں آپ کے یہ بال جو ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں، اگر آپ یہ بال مجھے دے دیں تو میں آپ کو کچھ پیسے دے سکتی ہوں۔ تو آپ نے کہا یہ بات تو میرے وہ ہیں کہ میرے شوہر ان کو پکڑ کے عبادت کے لیے بیٹھنے کی کوشش کرنے، عبادت کرنے، یہ کیسے دے دوں؟ تو بعض کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بال آپ نے اس کافرہ عورت کو دیے، اس نے کاٹ لیے، اور پھر اس کے بعد اس بات پر حضرت ایوب نے کہا، یا ایک قول یہ بھی ہے، یہ اتنا مستند نہیں ہے، لیکن دوسرا قول یہ کہ شیطان نے یہ کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کہو کہ اللہ سے دعا مانگے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحیمہ نے یہ کہا تو حضرت ایوب کو اس کا بڑا دکھ لگا کہ شیطان اب بہکانے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کری کہ شیطان مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، مجھے میرے حال پہ رہنے نہیں دے رہا۔ ایک قول یہ اس کے متعلق آتا ہے۔ تو آپ نے جب دعا مانگی کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور دکھ دیا، تو پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا حضرت جبرائیل کو۔ حضرت رحیمہ اس وقت کام کے لیے گئی ہوئی تھی اور آپ ابھی آئی نہیں تھی، تو آپ بٹھا کر اچھا ہوتا حالت یہ تھی کہ حضرت ایوب کو جہاں بٹھا دیا جاتا تھا وہیں بیٹھے، آپ وہاں سے ہلتے نہیں تھے کیونکہ آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے اور بیماری نے اتنا کمزور کر دیا تھا۔ اچھا اب جب آپ آئیں تو آپ نے دیکھا وہاں حضرت ایوب ہے نہیں، اور پیچھے معاملہ کیا ہوا کہ فرشتے آئے، فرشتے نے کہا حضرت جبرائیل نے کہ اے ایوب، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو، اور یہاں سے نہانے کا ٹھنڈا چشمہ ہے اور پینے کو۔ اب اس چشمے کی تاثیر کیا تھی؟ دیکھیں ایک پیغمبر کی ایڑی سے وہ چشمہ جاری ہوا، پاؤں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا، نہانے سے آپ نے سنا ہوگا کہیں بعض جگہ چشمے بنے ہوتے ہیں، بعض جگہ جہاں پانی میں
اچھا لوگ دنیاوی سائنس کے اعتبار سے کہتے ہیں گندھک کی آمیزش ہوتی ہے اس پانی میں، اس لیے شفا مل جاتی ہے. گندھک تو شفا کے لیے ہوتی نا. بعض ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ غسل کرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے، ایسی جگہ ہم نے بچپن میں سنی تھی ایسی. لیکن لوگ اس میں سائنسی اپنی ترجیحات بیان کرتے ہیں، اس میں وہ ولی کی کرامت نہیں بیان کرتے، ہے نا. تو یہی، لیکن یہاں یہ تھا کہ پیغمبر کی ایڑی کی رگڑ سے جو پانی نکلا تھا، اس کی تاثیر کیا تھی؟ حضرت ایوب جب نہاتے تھے تو یہ نیم گرم اور سکون والا، اور جب پیتے تھے تو ٹھنڈا. دو تاثیر یعنی نہ. اچھا اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نہانے سے ظاہری بیماری، ظاہری تکلیف دور ہو رہی، جو اوپر کی تکلیف ہے وہ دور ہو رہی ہے. پینے سے اندرونی تکلیفیں دور ہو رہی. دو طرح کے فائدے ہو رہے تھے اس پانی سے. تو آپ نے یہ پیا، اب آپ پھر سے ٹھیک ہو گئے اور تندرست ہو گئے اور پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے. پیغمبر تو ویسے ہی حسین ہوتے ہیں، پہلے سے زیادہ حسین. اب آپ کی بیوی جب آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں ایوب بیٹھے ہوتے تھے وہاں ہے نہیں، بڑی پریشان کہ کوئی بھیڑیا نہ لے گیا ہو. وہ تو کمزور تھے تو کوئی بھیڑیا. اب رونا شروع کر دیا تو اتنے میں دیکھا ایک حسین مرد کھڑے ہیں. تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا یار میرے شوہر تھے بہت بیمار اور کمزور تھے، تو مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ لے گیا، میں یہیں بٹھا کے گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا نام تمہارے شوہر کا؟ کہا ایوب. کا میں ہی ایوب ہوں. تو پھر اللہ کا شکر ادا کرا، اللہ نے نعمتیں پہلے سے زیادہ دے دی. یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے تو ایک بات اور بتاتی چلوں جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا کہ جب حضرت ایوب کو اللہ نے واپس مال اولاد اور نعمتیں عطا فرمائی، فراوانی دی، مویشی عطا فرمائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب پر سونے کی تتلیوں کی بارش برسائی. حضرت ایوب جلدی جلدی تتلیوں کو چننا شروع کر دیا، سونے کی تتلیاں. اللہ نے فرمایا کہ ایوب میں نے تجھے غنی نہیں کرا ہوا، اتنی نعمتیں تو دی ہیں. حضرت ایوب نے فرمایا لیکن اللہ میں چاہتا ہوں میں تیرا شکر گزار بنوں، تیری نعمت کو لوں. اللہ اکبر. تو بہرحال اب یہ حضرت ایوب کا ذکر ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل. حضرت یسع کا جیسے ہم نے حضرت الیاس کا ذکر آیا تھا پیچھے سورت میں، سورہ صافات میں، کہ حضرت الیاس اپنے بعد اپنا پیچھے قائم مقام حضرت یسع کو بنا گئے. یہ بھی نبوت اللہ نے عطا فرمائی. حضرت یسع کے بعد حضرت یسع نے اب یہ کہا کہ میرے بعد حکومت یا میرے بعد یہاں کا انتظام میں اس شخص کو دوں گا جس میں 3 کوالٹیز موجود ہوں گی. نمبر 1، غصے والی بات پہ غصہ نہیں کرے گا. غصہ دلانے والی بات پہ بھی غصہ نہیں کرے گا. دن روزے میں، رات قیام میں، جس میں یہ 3 کوالٹیز ہیں وہ میرے منصب پر آ سکتا ہے اور میں یہاں سے میرے بعد وہ یہ ذمہ داری لے گا. سب لوگ بیٹھے رہے، کوئی یہ کری غصہ دلانے والی بات پہ غصہ نہ آئے، یہ کیسے ممکن؟ اور پھر دن روزے میں اور رات قیام میں، یہ کیسے ممکن؟ آج نفلی روزے رکھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، باجی رات کی جاگی ہوئی ہے، فون نہیں کرنا، دروازے پہ دستک نہیں دینا، غصہ ہوں گی. تو کہا اس طرح. اب کوئی آگے نہیں بڑھا. حضرت ذوالکفل، اور ان کا یہ نام ذوالکفل بھی پڑا اس لیے کہ یہ بیواؤں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. بیواؤں کی کفایت کرنے والے، ذوالکفل، ٹھیک ہے ان کا نام. تو حضرت ذوالکفل آگے بڑھے کہ حضور یہ تمام شرائط جو ہیں میں اس پر پورا اتروں گا. کوئی شخص آگے نہیں. حضرت یسع، یاد رکھیں ترتیب، حضرت الیاس کے بعد حضرت یسع اور حضرت یسع کے بعد حضرت ذوالکفل. تو پھر حضرت یسع کا وصال ہوا اور حضرت ذوالکفل کو یہ انتظامات دے دیے گئے. تو آپ نے پھر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی امت جو تھی اتنا غصہ دلا. آپ سوچیں حضرت الیاس ناراض ہو کر گئے، ان سے ناراض ہو کر گئے کہ یا اللہ، اور ان پر جب عذاب آئے تو مجھے ان میں نہیں رکھنا، مجھے ان سے لے آنا، مجھے پہلے سے دور کر دے. تو جو باقی ماندہ تھے وہ کیسے پھر آگے نسلیں کیسی ہوتی ہیں. تو وہ اس کتنے غصہ دلانے والے، لیکن حضرت ذوالکفل کبھی بھی غصے نہیں ہوئے اور دن روزے میں ہوتا، رات قیام میں گزرتی. یہ ان کا واقعہ، حضرت ذوالکفل کا واقعہ. اور پھر آیت نمبر 52، ان کے پاس انہی پر آنکھ رکھنے والی ہم عمر ان کی بیویاں ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں سب عورتیں اپنے شوہروں کے برابر ہوں گی اور سب کی عمر 33 برس. اگر جنتی مرد 33 برس کا ہوگا تو جنتی عورت بھی 33 برس کی ہوگی. ہم عمر، ہم خیال، ہم مزاج، تو یہ ہوگا 33 برس کی ہوگی. اور ان کے پاس انہی پر آنکھ رکھنے والی. اب دیکھیں آنکھوں کا
کیا ہے، یہ آنکھیں جو ہے نا یہ ہمیں فتنوں میں ڈالتی ہیں. بیویوں کی نگاہوں کا مرکز ان کے شوہر ہونے چاہیے، انہیں تمام تر خوبیاں اپنے شوہر میں نظر آئے، ان کی تمام اٹریکشن ان کے شوہر کی طرف ہو. اب یہاں ایک مرد کو یہ دعوت دی جا رہی ہے. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ عورتیں، ان کے شوہر تو اتنے اچھے، اتنا خیال رکھتے ہیں، گھمانے لے کے جاتے ہیں، اور آپ تو کچھ بھی نہیں. آپ ان کے شوہر پہ نظر کیوں رکھتے ہیں؟ ہے نا. یہی تو اب یہاں یہ ترغیب دی جا رہی، ان کی جو بیویاں ہوں گی انہی پر آنکھ رکھنے والی، یعنی ان کی نگاہوں کا مرکز ان کے شوہر ہوں گے، یہ کہا جا رہا ہے. تو ایک جنتی عورت، ایک مومن عورت، کیا اس کو اپنا شوہر سب سے نیک، سب سے حسین، سب سے طاقتور، سب سے اچھا لگنا چاہیے. ایک مومن عورت کی یہ سوچ ہونی چاہیے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے انہی پر آنکھ رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی. اور پھر اس کے بعد پھر تخلیق آدم اور شیطان کا انکار، یہ واقعہ بارہا آ گیا، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. آیت نمبر 87، یہ بس نصیحت ہے سارے جہان کے لیے. قرآن نصیحت ہے، لیکن اب پڑھیں گے سمجھ کر تو ہی نصیحت حاصل کریں گے. جب پڑھیں گے تو ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا. یا میں ایک بات اور آپ کو بتاتی چلوں جلدی میں، کہ مجھے اکثر خواتین سوال کرتی ہیں، اور ایک سوال ابھی پچھلے دنوں آیا کہ کسی نے یہ کہا، یہ جو تم قرآن پڑھتی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتی. حالانکہ بالکل غلط ہے. قرآن عربی میں بھی پڑھیں تو اس کا فائدہ ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ کہ ترجمے کے ساتھ آپ جب سمجھ کے پڑھیں تو پھر زیادہ ثواب، کیونکہ وہ آپ پر اثر ہوتا ہے. تو یہی تو کہ یہ نصیحت ہے سارے جہان کے لیے، لیکن سمجھ کے پڑھیں. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان میں 3 قرآن پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، اس کا کوئی فائدہ. کیوں نہیں فائدہ ہے؟ عربی میں پڑھا فائدہ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ بھی، ایک سبق اپنا ترجمے کے ساتھ بھی رکھیں. لیکن اب اس طرح کیا کہ اس کو بیچاری کو عربی میں پڑھنے سے بھی ہٹوا دیا، اس کا کوئی نفع نہیں 3 قرآن پڑھنے کا، معذاللہ. تو بڑے بڑے مفتیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو فتوے دیتی رہتی ہیں اور عورتوں کو متنفر کرتی ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے یہ نصیحت ہے سارے جہان کے لیے. اور آیت نمبر 88، اور ضرور معلوم کر لو اس کے پیغام کو کچھ مدت کے بعد، یعنی یہ پیغام تمہیں معلوم ہو جائے گا کچھ مدت کے بعد. یہ حق تعالیٰ کا پیغام ہے، تمہیں اس کی صداقت کا علم ہو جائے گا. یہاں ہماری سورہ صاد کے الحمدللہ مضامین مکمل ہو گئے. ہم یہاں 23ویں پارے پر ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ کل ہم سبق کا کچھ زیادہ حصہ کر سکیں انشاءاللہ. اور کوشش کرتے ہیں آگے دیکھ لیں آپ لوگوں کی اگر سہولت ہے تو ہم 2 بجے کلاس سٹارٹ کر لیں. کل تو کر لیں 2 بجے، تو انشاءاللہ کل ہم 2 بجے کلاس سٹارٹ کر لیں گے تاکہ ہم زیادہ مکمل کر سکیں. تو اللہ پاک ہمارے ارادوں میں استقامت عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط وادخلنا جنة مع الابرار. رب یسر ولا تعسر. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. انی مغلوب فانتصر. اللہم اجرنا من النار. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا رحیم الہ العالمین. رب کریم تیری عاجز بندیاں تیری پاکی بیان کرتی ہیں مولا. تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں سے بھرے ہاتھ اٹھائے بیٹھی مولا. تجھ سے تیری رحمت کی طلبگار، تجھ سے ہدایت کی طلبگار.
پروردگار مہربان تو ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ پاک پروردگار جو ظلم جانے انجانے میں ہم نے اپنی جانوں پہ توڑے، ہم پہ گرفت نہ فرمانا۔ تجھ کو تیری عزت و جلال کا واسطہ بے حساب بخش دینا، بے آزمائش جنت میں داخل فرما دینا۔ یہ ماہ رحمت و مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانے کا مہینہ ہے میرے مولا، ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ اپنا کرم کر دے، ہم پر رحمتوں کا نزول فرما، ہماری مغفرتیں، ہمارے اگلوں کی پچھلوں کی، ہم گنہگاروں کی مغفرتیں فرما دے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ تجھ کو تیری عزت و جلال کا واسطہ مولا ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، تیرا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ذمے پر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے، تو مولا اپنی رحمت کو دیکھ اور ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا رب کریم ہماری اولادوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، ہمارے دلوں کو سکون پہنچا دے، یہ اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہمارے مال ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرما، زندگی کی جتنی مہلت ہمارے پاس باقی بچی ہے تیری رضا کے کاموں میں گزر جائے، تیرے پسندیدہ کاموں میں گزر جائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہوں۔ یا اللہ برائیوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، نافرمانیوں سے بچا لے، بدعملیوں سے بچا لے، بے راہ رویوں سے بچا لے، یا اللہ نفس کے بخل سے بچا لے، یا اللہ نفس کی بے راہ روی سے بچا لے، تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر چلنے سے بچا لے میرے مولا۔ یا اللہ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں کو دوڑ دوڑ کر کرنے والا بنا دے، نیکی کے کاموں کو جلد از جلد کرنے والا بنا دے، گناہوں کے کاموں سے رک جانے والا، باز آ جانے والا بنا دے۔ بیماروں کو شفاء کلی، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی روزی فراخ کر دے، بے نمازیوں کو نمازی کر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت والا کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، زوجین میں محبتیں الفتیں ڈال دے، بے نکاحوں کو نیک جوڑ عطا فرما، اولاد نرینہ کی جو تمنا رکھتے ہیں ان کو صالح اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ رب کریم ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا لے، پاکستان میں وہ حکمران عطا فرما جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے آئیں، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آئیں، تجھ سے ڈرنے والے ہوں، اپنی عوام کے معاملے میں تیرے سے ڈرنے والے ہوں، حق اور حقوق کے معاملے میں تجھ سے ڈرنے والے ہوں، شریعت کا علم جاننے والے ہوں، شریعت کے علم پر عمل کرنے والے ہوں اور عمل کروانے والے ہوں، ایسے حکمران عطا فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ رب کریم رحم کر دے، پوری امت اسلامیہ کو نیک حکمران دے دے اور متحد کر دے، اخوت بین المسلمین عطا فرما دے، مسلمانوں کو ایک کر دے۔ یا اللہ ایسی غیرت ایمانی اور جوش ایمانی عطا فرما کہ اپنی کشمیری بہنوں کے سروں پر آبرو کی چادر رکھنے والے بن جائیں، اپنی شامی بہنوں کے سروں پر آبرو کی چادر رکھنے والے بن جائیں، اپنے شامی بھائیوں، کشمیری بھائیوں کے ساتھ سینہ سپر ہو کے یہود و نصارہ اور کفار کے سامنے کھڑے ہونے والے بن جائیں میرے مولا۔ ہمیں دجالی فتنوں سے نجات عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا رب ہم سب کو نصیب کرنا کلمہ حق پڑھنے کی توفیق، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔